बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और हमेशा कहते हैं कि अगर आप दिन भर की रूटीन को मज़ीद खूबसूरत देखना चाहते हैं, अपने आप को एक इत्मीनान सुकून देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन का आगाज़ खूबसूरत हो। और वो कैसे होगा? बेशक ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, नमाज से, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से। जब आप दिन का आगाज़ करेंगे तो आपको वो तमाम तर जो खुशियाँ, जो सुकून, जो राहत चाहिए वो मैसर हो सकती है। तो उसके लिए ये काम लाजमी कीजिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी रूह सुकून में रहे। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक भी बहुत अहम है जिस पर डिस्कशन करेंगे। सुकून की बात की है तो मेंटली फ़िज़िकली हमें हेल्दी होना, इत्मीनान में होना, सुकून में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जब हम हालात हाज़रा को देखते हैं, मौजूदा दौर को देखते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे हालात व वाक़यात हैं जिन पे इंसानी अक्ल जो है वो हैरान है, परेशान है। तो यही परेशानी, यही जो हैरान कुन कुछ ऐसे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, ये हमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में मुब्तला कर रहे हैं। और इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग, उनकी ठीक है, वो कहीं ना कहीं बात समझ आती है, उन्होंने घर चलाना है, उन्होंने अपने ऑफिस के काम देखने हैं, कहीं ना कहीं फैमिली में उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर एक बच्चे की बात की जाए, वो भी कहता है मुझे तंग मत करो, मैं परेशान हूँ, मुझे तंग नहीं करो, मैंने बात नहीं करनी, मेरा दिल नहीं है, मेरा मूड नहीं करे। तो ये चीज़ें यकीन अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि ये कनेक्टेड है आपकी मेंटल हेल्थ से। तो क्या इस वक्त जो हालात वाक़यात या फिर हमारा लाइफस्टाइल, अगर सारी बात को एक ही जुमले में रखूं तो लाइफस्टाइल, क्या हमारा लाइफस्टाइल हमने ऐसा बना लिया है जो हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, मुतासिर कर रहा है, उस पर असरअंदाज हो रहा है और उस पर जो असरात हैं वो मस्बत नहीं, कहीं मनफी देखने को मिल रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है इस पे बात करना, ना सिर्फ बात करना बल्कि इसके हल की तरफ जाना कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में जिनको शामिल करना चाहिए और कौन से ऐसे हमारे एक्शन हैं, कौन से ऐसे हालात वाक़यात हैं जिनसे इज्तनाब करना ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा लोगों में बर्दाश्त नहीं, एक आदम बर्दाश्त का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग ख़ुदकुशियाँ करने पे आ चुके हैं, किसी की बात, इवन अपने फैमिली की कोई बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो ये इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है। यही हमारा टॉपिक है कि हम ये जो ज़हनी अमराज हैं, ये जो एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, इस सिलसिले को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस पे बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, रिदा इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं विशाल, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच रिदा, ज्वाइन किया आपने। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताएं कि ये ज़हनी अमराज हैं कौन से और ये पैदा क्यों होते हैं? बेसिकली अगर हम बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ। जी, मोस्टली ये देखा जाता है कि लोग फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ। यस। अनटिल एंड अनलेस आप किसी सीवियर डिसऑर्डर या सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन में नहीं फॉल करते, आप किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते या इवन किसी भी क्लोज वन के साथ भी उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, सेम लाइक दैट आपकी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी रूटीन में इंडल्ज करते हो अपने आप को, आपने कहीं कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कहीं इंस्टीट्यूट में जाना है, वर्क प्लेस पे जाना है, जॉब पे जाना है, तो वहाँ पे आप अगर कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे तो आप वहाँ पे बेशक फ़िज़िकली प्रेजेंट हों बट यू विल बी नॉट कैपेबल कि आप वहाँ पे अपना इनपुट दे सकोगे। सो उसके लिए आपके माइंड का हेल्दी होना ज़रूरी है। उसके हेल्दी होने के लिए आपका, जैसे आपने बात की लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपने अपनी सबसे पहले अपनी डेली की रूटीन को स्केजुअल करना है। ठीक है। अगर आप एक टाइम सेट कर लेते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने ये करना है, ये मेरा फैमिली के लिए टाइम है, ये मेरा अपनी ज़ात के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप दिन में एटलीस्ट आधा घंटा अपनी ज़ात के लिए निकालें, उसमें आप कोई डीप ब्रीथिंग करें, आप कहीं बाहर निकल जाएं, किसी से बात कर लें, किसी से डिस्कशन कर लें। इसको कहते हैं मी टाइम। यस, मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूसरों को टाइम दे रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे टाइम दे रहे हैं, आप प्रेशर ले रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को किस तरह से उस एग्जॉस्टफुल सिचुएशन से बाहर निकालना है, एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि आप अपनी ज़ात को थोड़ा सा रिलैक्सिंग पॉइंट प्रोवाइड कर सको।
تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا اس کے بعد اس کے کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ خود ہیلدی ہوں گے مینٹلی فزیکلی تو ہی آپ دوسروں کو سیٹسفائی کر سکیں گے، رشتوں کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، ہر جو بھی آپ جس طرح سے بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں سیٹسفیکشن تبھی آئے گی جب آپ ایکٹیو ہوں گے. ایگزیکٹلی. اس میں یہ ہے کہ آج کل جیسا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اس کمپٹیشن کے چکر میں ہم لوگ اپنے آپ کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم اپنا موسٹ آف دا ٹائم ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ گزاریں، فیس بک یوز کی، انسٹا یوز کیا، وٹ ایور، ٹک ٹاک، سوشل اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں. تو اس پہ جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ایگزیجریشن جو بیسیکلی چل رہی ہوتی ہے وہ ہمارے مائنڈ کو کلک کرتی ہے. ہم اس فیز میں پھنس جاتے ہیں. ہمارا جو ایک اگر ہم بات کریں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو اس میں ایک تھیری ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کانگرنس اور انکانگرنس، یہ جو چکر ہے نا بیسیکلی یہ ہمیں کسی بھی اسٹیج پہ یا تو بہت ایکسیل کر دے گا یا پھر ڈاؤن کر دے گا. اب کانگرنس کیا ہے؟ جب آپ کی آئیڈیل اور ریئل سیلف میچ کر رہی ہوں، یعنی آپ کے دو سرکل ہیں، اس میں ایک آپ کی ریئل سیلف ہے جو آپ ہو اور ایک آپ کی آئیڈیل سیلف ہے. یعنی کوئی بھی دوسرا پرسن جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہو، کوئی بھی کلچر ہے آپ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہو، آپ اس میں انڈلج ہونا چاہتے ہو. اگر آپ کے اندر وہ جرمز ہیں کہ آپ کی آئیڈیل اور ریئل سیلف ایک دوسرے میں انڈلج ہو سکتی ہے، مرج ہو سکتی ہے، دین یو ہیو ٹو اسٹرائیو فار دیٹ. لیکن اگر ٹوٹلی اپوزٹ ہے، آپ کی پرسنالٹی کچھ اور ہے اور آپ کی جو آئیڈیلائزیشن ہے یا جو آپ کا آئیڈیل سیلف ہے وہ مختلف ہے، ٹوٹلی مختلف ہے، دین پھر اس چکر میں آپ کہیں اپنے آپ کو ڈیمینشڈ کر دیتے ہو، اپنے آپ کو بیک اس پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہو کہ جہاں پہ آپ کے لیے ایکسیل ہونا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سو یہ آئیڈیل اور ریئل سیلف کا جو چکر ہے اس میں آپ نے بیلنس کرنا ہے، کانگرنس لانی ہے، بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ. اچھا کچھ لوگ دیکھیں ہیں جو ذہنی امراض میں مبتلا ہیں یا نفسیاتی لحاظ سے بیمار ہیں، لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں، اس کو کیسے ہم روکیں؟ کیونکہ آج کل اگر میں اسی ریلیٹ کروں حالات حاضرہ سے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ فیملی کے لحاظ سے ہو یا جن کو ہم نہیں جانتے ان کے لحاظ سے ہو، یا ہم باہر روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں وہاں کسی ایسی سچویشن کو ہم دیکھ لیں. اس میں بیسیکلی انرجی لیول جب کسی بھی انسان کا ایک سرٹن کیپیسٹی سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے اس انرجی کو کہاں پہ پٹ کرنا ہے. اور اگر وہ اس انرجی کو اپنے اندر ہی رکھے گا، اس کو باہر نہیں نکالے گا، تو اس کا وہ جو گاربیج ہے، بیسیکلی میں اس کو تو گاربیج کہتی ہوں، جب ہم کسی بھی نیگیٹو تھاٹ کو اپنے دماغ کے اندر رکھتے ہیں تو وہ ایٹ دا اینڈ وہ ایکسپلائٹ ہو کے باہر آتی ہے اور اپنے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پھر ٹینشن یا سٹریس دیتی ہے، یا کسی کے اوپر جس طرح آپ نے بات کی تشدد. اب کوئی بھی پرسن ہے اس کو نیگیٹو تھاٹس ہیں، وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے اور اس چیز کو، اس سوچ کو باہر نہیں نکال رہا. اس سوچ کو باہر نکالنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ رائٹ اپ کر لو، آپ کو ایک سوچ بار بار آ رہی ہے، نیگیٹو تھاٹ ہے، آپ کسی پیج پہ لکھتے جائیں، اس کو نہ پڑھیں. ایٹ دا اینڈ جب آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک ہی سوچ مجھے بار بار کیوں آ رہی ہے. پھر یہ چیز جب آپ کو اریٹیٹ کرے گی تو آپ آہستہ آہستہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکالو گے. آپ کا جو انرجی لیول ہے، مائنڈ کے اوپر پریشر ہے، کسی کی بات بری لگ گئی یا کوئی چیز آپ کو نہیں پسند، تو ہم اس کو اوور تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ سوچنا. اوور تھنکنگ، ہاں، اس میں اوور تھنکنگ، اب اس میں دو چیزیں ہیں نا، ایک پازیٹیو تھاٹ ہے، آپ کی نیگیٹو تھاٹ ہے. اوور تھنکنگ میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، بالکل، جس طرح جو ہے نا کچھ پازیٹیو وہ بڑا کم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس چیز کو آپ اگر چینلائز کر لیتے ہو اپنے پریشر کو، اپنی انرجی کو، تو پھر آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے. ادروائز پھر آپ ایگریسو ٹرینڈ کی طرف جاتے ہو، پھر ایگریشن جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی نہ کسی کے اوپر آپ نکالتے ہو. اور اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ بھی کہتے ہیں. ڈسپلیسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی نے غصہ کیا، آپ اس پہ نہیں نکال سکتے، آپ کسی چھوٹے پہ نکال دو گے، اپنے سے کمزور پہ نکال دو گے. فیملیز میں اگر میں بات کروں تو یہ کچھ زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اگر میاں بیوی کی خاص کر بات کر لیجیے، ان میں اگر لڑائی ہوئی ہے تو وہ غصہ بچوں پہ نکلے گا. ایگزیکٹلی. اور اس سچویشن میں بچے پھر اسٹریس لیتے ہیں. جیسے ہم چائلڈہڈ ڈپریشن کی بات کریں تو دیکھنے میں یا سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایک بچے کو کیا ڈپریشن ہو سکتا ہے. موسٹلی گھروں میں یہ رہتا ہے کہ بچے کو کیا ڈپریشن ہے.
تو وہ بچہ سیکھ رہا ہے پیرنٹس سے، پیرنٹس کی لڑائی ہو رہی ہے، موسٹلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ آگے جا کے جب وہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے، جب وہ پیوبرٹی میں پہنچتا ہے، 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر اس کے اندر آ جاتا ہے. اب اس میں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر بہت کامن ہے. اب روٹ کاز پیچھے سے چل کے آ رہی ہے. ایک بچہ چھوٹا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مار دھاڑ دیکھ رہا ہے، لڑائی جھگڑا دیکھ رہا ہے، اس کے اندر وہ ٹینڈنسیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اپنا غصہ کسی دوسرے بچے پہ نکالے گا. آہستہ آہستہ جب وہ اس کی 12 سال سے اوپر ایج جاتی ہے، کنڈکٹ ڈس آرڈر آ جاتا ہے، جس میں وہ تھوڑا سا نقصان پہنچاتا ہے کسی دوسرے بندے کو. اب جب وہ 18 سے ایکسیڈ کرتا ہے، جب اس کی پرسنالٹی موسٹلی جو 18 سال کی عمر ہوتی ہے اس میں آپ کی پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے، آپ سامنے آتے ہو کہ ہو یو آر. تو اس ٹائم میں جب وہ جاتا ہے، اگر اس کا پرابلم وہاں پہ ریزالو نہیں ہوا، پریویسلی اس کو اگر اے ڈی ایچ ڈی رہا ہے، کنڈکٹ رہا ہے، یا کوئی بھی اسٹریس ایشو یا ایگریشن اس کو رہا ہے اور اس کو چینلائز نہیں کیا گیا، اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا، تو وہ ڈیفینیٹلی اینٹی سوشل پرسنالٹی میں جائے گا. اب اینٹی سوشل پرسنالٹی کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی پرسن کسی دوسرے کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتا ہے، وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں جاتا ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کی ان لافل یا ان ایتھیکل ایکٹیویٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کہ اس طرف جا سکتا سامنے بھی آئی ہیں. جیسے کچھ لوگ گیمز کی وجہ سے یا کچھ موویز کے ایسے سین جو انہوں نے پریکٹیکل اپنی لائف میں کیے، یعنی کہ اپنی فیملی کو نقصان پہنچایا، ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچایا، اور انہیں ایک سکون سا مل رہا تھا. جی بالکل. جس طرح گیمنگ ڈس آرڈرز کی ہم بات کرتے ہیں، آج کل کچھ اس طرح کی گیمز آئی ہیں کہ وہ آپ کی مائنڈ کو ٹریپ کر دیتی ہیں. آپ نہیں جانتے کہ آپ صحیح کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. وہ وہاں پہ آپ کو جو بھی کہا جا رہا ہے یو آر ڈوئنگ. اس میں ایک بہت پہلے آئی تھی ایک گیم تھی بلو ویل کے نام سے. اس میں ایک پرسن تھا، بیسیکلی اس کی اگر ہسٹری دیکھیں تو سننے میں یہ آیا تھا کہ ہی واز سائیکوپیتھ، اور وہ بندہ اب کروا رہا ہے بچوں سے کہ آپ یہ کریں یہ کریں. چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے تھے، ایٹ دا اینڈ اس نے کہنا ہے کہ آپ سوسائڈ کریں. ایونچولی کوئی بھی پرسن وہاں سے اسٹیپ سے ہوتا سوسائڈل آئیڈیشن یا سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کر جاتا تھا. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا بیلنس ہونا بہت لازمی ہے، اور پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایشو ہو بھی جاتا ہے، ڈیفینیٹلی ہسبینڈ وائف کے درمیان ایشوز ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، پرابلم اپس ڈاؤن تو ہوتے ہیں، پرابلم ہاں اپس اینڈ ڈاؤنز ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر فیملی میں ہوتے ہیں. سو آپ ان کو آپس میں ریزالو کریں. انہیں بیئر کرنا، انہیں سارٹ آؤٹ کرنا. آپ کے بچوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ بچوں کے سامنے آپ وہ والا ڈرامہ نہ کریں، رویہ نہ وہ رویہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بچوں کو بیچ میں انڈلج کرتے ہیں، خود لے کے آ رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس میں سے کوئی فگر ایسا ہوتا ہے، جیسے اگر مدر ہیں تو وہ نہیں سمجھ رہی بات کو، اور وہ بچوں کو آگے کرتی ہیں کہ اپنے فادر سے یہ بات کریں. بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور فیملیز کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اچھا فلاں پھوپھو کے بارے میں آپ نے یہ بات کہنی ہے، اور اس طرح سے یہ باتیں یہ بہت دیکھنے میں آتی ہیں. یہاں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہوئے بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جب اس کے جو اثرات سامنے آتے ہیں وہ خطرناک ہیں. بہت اچھا، لوگ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسے حالات ہوں گے کہ ان کی زندگی میں کوئی ٹف ٹائم آتا ہے، یا رشتوں میں آتا ہے، یا کاروبار کے لحاظ سے آتا ہے، وہ ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں. تو کیا بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنا ان کو نفسیاتی مریض بنا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اگر ہم سبسٹانس کی بات کریں، ڈرگ کی بات کریں، تو سبسٹانس یوز ڈس آرڈر موسٹ کامن ہے. پاکستان میں بھی دیکھیں، اگر ہم اوور آل پاپولیشن کو دیکھیں، پوری دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ڈرگ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں. پاکستان میں جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں جتنے بھی ایشوز ہیں، کوئی فیملیل ایشو ہے، اس کی وجہ سے ایک بچہ اگنور ہو رہا ہے تو وہ جائے گا. فیملی کا کوئی اور مسئلہ، ہسبینڈ وائف کا ایشو ہے، وہ جائے گا. آپ دیکھیں کالجز کے اندر بھی، ایون اسکولز کے اندر بھی، ایک میٹرک کا بچہ ہے وہ ڈرگ یوز کر رہا ہے. وائی؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب آپ اگنور ہوتے ہو، کانسٹنٹلی اگنور ہوتے ہو، آپ کا پیرنٹس کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہے، آپ کا کوئی کلوز ون نہیں ہے، آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح سے رشتہ نہیں ہے، آپ کا ایٹ لیسٹ ایک ہونا چاہیے فیملی انوائرمنٹ کہ وہ بچہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو آ کے بتائے. اگر وہ نہیں کرے گا، وہ باہر جائے گا. موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو ڈرگ ایڈکٹ ہے وہ بنتا کس طرح سے ہے. کوئی اس کو ایشو ہے،
کسی نے نہیں اس کو ٹیکل کیا, کسی نے اس کو ایون کہ نوٹس بھی نہیں لیا, وہ باہر جائے گا. اب باہر کی سوسائٹی میں جو ڈرگ ڈیلرز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سرچ میں ہوتے ہیں. بیسیکلی ڈرگ ڈیلر کی یا ایڈکٹ جو بندہ ہے, جو ڈیلر سے ایڈکٹ بنا ہے, تو وہ بڑے شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. وہ لوکیٹ کرتے ہیں کہ کون سا ایسا پرسن ہے جو تھوڑا سا اسٹریس میں آ کے بیٹھا ہے, تھوڑا سا ڈپریسو یا الگ الگ رہ رہا ہے. وہ اس کے پاس جائیں گے, اس کو آفر کریں گے, اس سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے. اب وہ بتائے گا, وہ پھر اس کو حل تھوڑا سا بتانا شروع کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کو وہ ایڈکشن کی طرف لاتے ہیں. اس کو فری میں آفر کریں گے کہ ہم آپ کو ڈرگ دیں گے, آپ یوز کریں, اس سے بہت سکون آئے گا, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے گا. وہ بچہ آہستہ آہستہ وہ لے گا, ایٹ لیسٹ 1 month وہ لے گا, اس کے بعد وہ ایڈکٹ ہو گیا, عادی ہو گیا. اور اب اس کو کہیں نہ کہیں سے پیسے لا کے ان کو دینے ہیں وہ ڈرگ خریدنے کے لیے. اب اس کے لیے وہ ڈاکہ ڈالے, گھر والوں سے لڑے, کسی کو مارے, کسی جرائم میں انوالو ہو سکتا ہے. تو وہ ایونچولی جو ایڈکشن ہے وہ ساتھ ساتھ میں اس کو کرمنالوجی کی طرف یا کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ مائنڈ گیم ہے جس کو اگر آپ سمجھ لیتے ہو, اور اگر فیملیز یہ سمجھ لیتی ہیں, آپ کے کلوز ون یہ سمجھ لیتے ہیں, تو کوئی بھی پرسن ایڈکشن کی طرف ایٹ لیسٹ نہیں جاتا. یہاں کچھ بات ہوئی کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے جو ہے ڈسٹرب ہے, لیکن یہ وہیں پہ دوسرا رخ کے کچھ لوگ اس کو شوقیہ اڈاپٹ کرتے ہیں, تو یقیناً یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہے. جدہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین اس ٹاپک پہ مزید بھی ان ڈیٹیل جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوگا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک ہے ذہنی امراض سے نجات کے حوالے سے, اور کس طرح ہم صحت مند زندگی کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو, پرابلم سب کی لائف میں ہوتے ہیں لیکن ان پرابلمس کا حل نکالنا جو ہے یہ ضروری ہے, نہ کہ اپنے آپ کو انزائٹی ڈپریشن میں مبتلا کر لو, نہ کہ اپنے آپ کو کسی ڈرگز میں انوالو کر لو جو کہ آپ کی آنے والی زندگی کو متاثر کر دے. اسی پہ ہم بات کریں, ردا ہمارے ساتھ ہے. ردا, ہم بات کر رہے تھے لوگ جو منشیات کا سہارا لیتے ہیں ڈفرینٹ ڈرگز کا, تو یہ بھی ذہنی امراض کا سبب بن سکتا ہے. کیا بچے کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا گھر والے جج نہیں کرتے کہ اس کو اسی وقت نوٹ کر کے کنٹرول کر لیا جائے؟ ایگزیکٹلی جج کرتے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اگنورنس جو ہے وہ بھی ایک آلریڈی وہ اگنور ہوا ہے, اب مزید آپ اسے اگنور کر رہے ہیں, تو یہ اور اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ایک بچہ ہے وہ ایگریشن شو کر رہا ہے, غصے کا اظہار کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ ہی وانٹس سم تھنگ فرام یور سائڈ. وہ پیرنٹ سے اگر ضد کر رہا ہے یا رو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو چڑچڑا سا ہو رہا ہے, بات کرنا پسند نہیں کر رہا, کھانے پینے کی روٹین ڈسٹرب ہے, تو وہ ایٹ لیسٹ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچے کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. موسٹلی فیملیز میں یہ چیزیں بادر کر دی جاتی ہیں اور اتنا زیادہ نہیں اس کو سیریس لیا جاتا. یا بچہ اگر ایگریشن شو کر رہا ہے تو اس کو اور ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ وائی یو آر بیہیونگ ان دس مینر, کہ اس کو کیا تکلیف ہے, یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. پھر آپ کی جو سبلنگز بجائے اسے سمجھنے کے آپ اسے شٹ اپ کال دے رہے ہیں. پھر سبلنگز ہیں وہ سم ٹائم بلی کرتے ہیں. بچہ ان بہت ساری چیزوں سے گزر کے پھر وہ اپنے آپ کو ایک ایسی اسٹیج پہ لاتا ہے کہ وہ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے یا کسی بھی ڈس آرڈر کی طرف چلا جاتا ہے. اسی کے اپوزٹ جو دوسرے بچے ہیں یا وہ لوگ جو ایکسپیریمنٹل ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ایک ان چیزوں کا استعمال ہے جو کہ اسے ایڈکشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے, ان کا کیا کیا جائے؟ اس کو بیسیکلی ہم ریکریشنل ڈرگ یوزیج کہتے ہیں, کہ جو آپ تفریح کے لیے یا پلیجر سیکنگ بیہیویئر جب کسی کا ہوتا ہے تو اس کے لیے جب ڈرگ لیتا ہے تو اس کو ہم ریکریشنل ڈرگ کہتے ہیں. اس میں موسٹلی انسٹیٹیوٹس کے اندر بچے یوز کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یوز کریں, پارٹیز چل رہی ہیں وہاں پہ سب یوز کر رہے ہیں, سو وی آر ڈوئنگ دس. کچھ اسکول یا کچھ گیدرنگ ہماری سوسائٹی میں ایسی ہیں بچوں کے, اگر نوجوانوں کی بات کی جائے, جب تک آپ کسی نہ کسی ڈرگ کا استعمال نہیں کرتے آپ اس اسپیسیفک گیدرنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. اور اس میں ایک یہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کول دکھانے کے لیے, کول از دا ورڈ کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کول دکھانے کے لیے کہ اچھا ہمارا ایک ٹرینڈ ہے, ہمارا ایک اسٹائل ہے, ایک اسٹیٹس. ہاں, اور پھر اس میں وہی ایک آئیڈیل سیلف آ جاتی ہے کہ اچھا فلاں جو میرا آئیڈیل ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے, موویز کے اندر لوگ یوز کریں تو بڑے کول لگ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ان کو اس طرف لے کے جاتی ہیں. اس میں موسٹلی جو آج کل یوز ہو رہی ہے وہ آئس ہے.
آئس جو ہے وہ ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کو الرٹ کر دیتا ہے. آپ فرسٹ ٹائم آئس لیتے ہو تو اس سے جتنے بھی ایک ڈرگس ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو, یقیناً وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. لوگوں میں دیکھنے میں آیا کہ انتقام کی خواہش ہوتی ہے, اس کو بھی کیا ہم کوئی نفسیاتی پہلو کہہ لیں؟ ایگزیکٹلی ہم کہتے ہیں. جب جس طرح میں نے بتایا کہ ڈسپلیس کرتا ہے کوئی پرسن, جب اپنے سے اوپر والے کو نہیں اپنا ٹینٹرم شو کر سکتا تو وہ چھوٹے کو یا اپنے سے لوور لیول والے بندے کو کرے گا. تو جب وہ کسی کو نہیں نقصان پہنچا سکتا دین وہ سیلف کی طرف آتا ہے, وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے. ڈرگ یوز کرنا آپ کسی گلی محلے کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ اپنی ذات کو اور اپنی فیملی کو بیسیکلی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اور پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈرگ یوز کر کے آپ کو نہیں پتہ, آپ اپنی سینسز میں نہیں ہو, کانشیس میں نہیں ہو, آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا. جس طرح ایک کیس آیا تھا کچھ ٹائم پہلے کووڈ کے بعد کہ ایک فیمیل تھی, ان کا قتل ہوا اور اس کے پیچھے وہ ایڈکشن اور یہ ساری چیزیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا لاء بھی ایسا ہے کہ آپ جب کوئی آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے, کوئی غلطی آپ کر لیتے ہیں تو اس کو بعد میں نام دے دیا جاتا ہے یا تو اس کی ذہنی صحت, یہ ذہنی طور پہ بیمار ہے, یا یہ کسی نہ کسی ڈرگ میں جو ہے وہ ایڈکٹڈ تھا. یہ لا کی طرف سے ایک ان کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. ہاں. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے, محبت. کیونکہ محبت کرنا یہ اچھی بات ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے, انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے. لیکن اس میں جب آپ کو ناکامی ہو جاتی ہے, اب ضروری نہیں ہے جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل بھی جائے, تو اس کو ہم اپنے اوپر بہت حاوی کر لیتے ہیں. تو اس سے ذہنی کیفیت میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ اس میں اسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے. اگر آپ ایموشنلی اسٹیبل ہو یا آپ اپنے ایموشن کو کنٹرول کر سکتے ہو تو آپ اس چیز کے اندر نہیں آؤ گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سرٹن ٹائپ آف ایموشنز ہیں, ہیپینیس, سیڈنیس, اینگر, انگزائٹی اور اس طرح کے. اب ایک بندہ ہے, اس نے اسٹریس لیا ہے, اس کے اندر ایموشن ہے کہ وہ سیڈنیس کی فیلنگز اس کو زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی ایموشن ہے اس کا ایک سرٹن لیول ہوتا ہے, یا تو آپ اس سرٹن لیول پہ رہیں, اگر ایکسیڈ کریں گے تب بھی پرابلم ہے, بلو دا لیول جائیں گے تب بھی آپ کو پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے وہ موو آن کر لیتا ہے, وہ ساری چیزوں کو اسٹیبل کر لیتا ہے, ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ڈینائل میں رہو گے, ڈینائل ایک ڈیفینس میکینزم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو سبلیمیٹ کرنے کے لیے. تو ڈینائل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسن ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا وہ جو اس کو لاس ہوا ہے یا اس نے کسی کو کھو دیا ہے, لو ون چلا گیا ہے, تو وہ ڈینائل میں ہے. جب تک وہ ڈینائل میں رہے گا وہ اسٹریس میں رہے گا, وہ ان چیزوں میں رہے گا. اگر وہ اس کو انسائٹ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں, لائف کا پارٹ ہیں, میرے ساتھ ہوا, اٹس اوکے, یا میں موو آن کر لیتا ہوں, یا میں اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں انڈلج کرتا ہوں, تو وہ وہاں پہ اسٹیبل ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اوور سینسٹیو, اوور ایموشنل, تو وہ پوزیسو ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ اس چیز سے جب نہیں نکلتے تو پھر آہستہ آہستہ انگزائٹی ہوتے ہوتے ڈپریشن کی طرف, اور پھر ڈپریشن جو ہے ایونچولی سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. اچھا, کچھ ایسے فیکٹس جو مجھے آپ جو سمجھتی ہیں کہ اس وقت سوسائٹی میں زیادہ پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ذہنی امراض میں اضافہ ہو, جیسے کہ ایک ایکسیپٹنس کا نہ ہونا, کمپیرزن کا بہت زیادہ ہونا, یا ہر چیز کی خواہش رکھنا, بے جا خواہشات کہ سب کچھ مجھے ہی ملے, جس چیز کی میں خواہش کر رہا ہوں, تمنا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, وہ میرے بولتے ہی میرے سامنے حاضر ہو, یا جس شخص سے مجھے جس طرح کے رویے کی توقع ہے اسی طرح وہ مجھ سے بیہیو کرے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو اپنے طور پہ ہم نے سیٹ کر رکھی ہوتی ہے, جیسا میں چاہوں ویسا ہی ہو اوور آل لائف کے اندر. تو کیا یہ چیزیں بھی ہمیں یہ ذہنی امراض کی طرف لے کے جا سکتی ہیں؟ جو کہ مجھے لگتا ہے دیکھیں ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی, کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, کچھ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی. ہم بات کرتے ہیں اللہ پاک 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے, بے شک ہے, اور جو چیز آپ خواہش کر رہے ہیں آپ کو اگر وہ نہیں مل رہی تو آپ اس پہ شکر ادا کریں, اس میں آپ کے لیے حکمت ہو سکتی ہے. لیکن ہم اس میں بھی اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کی خواہش رکھنا, کیا یہ بھی آپ کی نفسیات کو نقصان دے سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی, یہ آپ کی نفسیات کو یا کسی بھی پرسن کی نفسیات کو جب ہم
ڈسکس کرتے ہیں ہاں. تو اس میں بیجا خواہشات کا ہونا آپ کے لیے ایک پرابلم ہو سکتا ہے. اس میں آپ کو اپنے گولز کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے گولز کو سیٹ کر لیں گے ایک سرٹن لیول پہ کہ اچھا میری شارٹ ٹرم گولز یہ ہیں اور میرے لانگ ٹرم گولز یہ ہیں, تو ان گولز کو پھر آپ اچیو کرنے کی کوشش کرو. اپنی باؤنڈریز سیٹ کر باؤنڈریز کا سیٹ ہونا اور گولز کا بیسیکلی سیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کی گول سیٹنگ نہیں ہے, آپ ویسے ہی ہوا میں کچھ باتیں بنا رہے ہو کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے, یہ خیالی پلاؤ کے سوچے جا رہے ہیں, تو وہ خیالی پلاؤ ایونچولی آپ کو کسی بھی مسئلے کا شکار کر سکتا ہے. سو آپ اپنی خواہشات کو ایک بیلنس میں رکھیں, آپ اپنے گول سیٹ کریں اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنا ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ سرٹن ٹائم پیریڈ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے. اگر میں کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے, ادروائز اگر اس کے لیے اور ٹائم مجھے ٹائم ڈیوریشن چاہیے تو میں اس کو انکریز کر سکتا ہوں. لیکن اس میں مڈ میں آپ دیکھتے ہیں پلان اے بی سی ڈی, اگر ایک کام نہیں کرتا تو آپ دوسرے پلان پہ موو کر سکو. ایگزیکٹلی, نہ کہ وہیں ایک ہی پلان پہ آپ اسٹک ہو جاؤ. اچھا, یہ چیزیں گھر سے, آپ کی تربیت سے, یا اگر ہم بات کریں ہمارے ٹیچرز, ہمارا میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانکس, پرنٹ میڈیا, یہاں سے یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ روٹیٹ کرتی ہیں. آپ کے ایک مائنڈ میں ایک چیز جو فیڈ ہوتی ہے وہ ان کچھ چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں ایک تربیت کا کیسے ایلیمنٹ کیسے اس کو شروع کیا جائے کہ بچے کی جو تربیت یا نوجوان کی ہو رہی ہے, ایک پوری فیملی, ایک انوائرمنٹ گھر کا ایسا ہے جہاں آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, ٹی وی آپ کے پاس موجود ہے, آپ ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی ایسی تربیت کریں, ایسی کردار سازی کریں, اپنے آپ کو اتنا مینٹلی اسٹرانگ بنائیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں اگر نہیں ملا تو آپ ریلیکس ہو جائیں, کول رہیں, نہ کہ اس حالات کو, اس سچویشن کو, اس خواہش کو, اس پرابلم کو اپنے اوپر حاوی کر لیں. تو یہ تربیت کیسے ہم شروع کریں, یا کاؤنسلنگ کہہ لیں اس کو آپ؟ اس میں پیرنٹل کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے, فیملی کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں جو ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہیں سرٹن کمیونٹیز کے اندر, فیملیز کے اندر. تو اگر پیرنٹس کو کاؤنسل کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ بچے کے ساتھ اس کے دوست بن کے, یہ دوستی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک بچے اور اس کے پیرنٹس کے درمیان. اور مجھے لگتا ہے آج کل تو کچھ زیادہ ضروری ہو گئی بہت, کیونکہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہو گیا ہے نا, یا کمپیریزن یا کمپٹیشن, اس میں تو زیادہ ضروری ہو گیا کہ والدین بچے کے ساتھ دوست بن کے رہیں تاکہ ان کا بچہ باہر کسی سے پرابلم ڈسکس کرنے کی بجائے ان سے حل مانگے. تو اس میں ایک گھر میں وہ کوئی ڈے رکھ سکتے ہیں, اگر ڈیلی وہ ڈسکشن نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ویکلی بیسس پہ, جب ویکینڈ پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ ڈسکس کریں, بچوں کے پرابلمس کو سنیں, ان کو پتہ چلے. اور اسٹارٹ سے ہی بچے کے ساتھ آپ ایسی ایک بانڈنگ سیٹ کر لیں کہ بچہ آپ کو آ کے بتائے کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے, آپ اس کو اتنا اپنے قریب کر لیں, ڈپینڈنٹ نہیں کرنا بہت زیادہ, لیکن اتنا قریب ہو کہ وہ ایٹ لیسٹ اسکول سے آئے, اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ کو فوراً آ کے بتائے. اس کے فرینڈ نے, کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی, وہ آپ کو آ کے بتائے. آپ بینگ اے سینسیبل پرسن دیکھو کہ کیا یہ بات جو بچے کے دماغ میں جا رہی ہے ٹھیک ہے, یا اس کو میں نے موڈیفائی کرنا ہے, یا اس کانسیپٹ کو میں نے چینج کرنا ہے. تو جب بچہ آپ کے ساتھ ایز اے فرینڈ رہے گا تو وہ آپ کو باتیں اپنی شیئر کرے گا, تو پھر یہ سارے ایشوز نہیں آئیں گے. لیکن سٹل اگر یہ ایشوز آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہوتا ہے, جب آپ کو اویئرنیس آ جائے, جب آپ کو کانسیپٹ آ جائے, تو آپ پھر بچوں کے ساتھ ایک ایسا انوائرمنٹ رکھیں کہ آپ اس سے ڈسکس کریں, ان سے پوچھیں. کہتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ بچوں کو اپنے ساتھ ڈسکشن میں بٹھائیں, جیسا فیملی ڈسکشن ہوتی ہے. تو موسٹلی کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو باہر نکال دیا, بچے آپ جا کے کھیل لیں یا آپ کزنس کے ساتھ بیٹھ جائیں, ڈسکشن میں انہیں شامل نہیں کیا جاتا انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت ہی آپ کی سیریس ڈسکشن ہو. ٹھیک ہے, آپ اس میں بچے کو نہ بٹھائیں, لیکن ایسے اگر آپ کی کوئی گپ شپ چل رہی ہے, چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, تو اس میں بچوں کو بٹھائیں تاکہ ان کو کانسیپٹ آئے. وہ ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں, موسٹلی میل فگر سے, یعنی کہ باپ سے سیکھتے ہیں. تو آپ وہاں بیٹھیں, دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, آپ بٹھائیں بچوں کو. تو اس سے بچوں کے اندر یہ جو ایک برج ہے, جو ایک خلا ہے, وہ پر ہو جائے گا, تو بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا. پھر آپ اس کو ایک اچھے وے میں, کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو اس کا سولوشن دے سکتے ہیں. اگر بچے میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے,
یا بچہ احساسی کمتری کا شکار ہو رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, چاہے وہ گھر سے ہو رہا ہے, چاہے وہ اپنے اسکول سے ہو رہا ہے, چاہے وہ اپنے آفس کے انوائرمنٹ سے ہو رہا ہے, ایسے میں اس بچے کو کس طرح کا انوائرمنٹ دیا جائے کہ وہ کسی نہ کسی ذہنی امراض میں مبتلا نہ ہو؟ کانفیڈنس کا جو ایشو ہے روٹ کاز تو وہی ہے کہ اگر شروع سے بچے کو اگنور کیا جا رہا ہے یا پھر اس کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ وہ الگ الگ رہنا شروع ہو گیا ہے یا شروع سے ہی وہ الگ رہتا ہے, تو اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. تو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے سرٹن اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. آپ ایٹ لیسٹ اس کے فرینڈ بنیں. اگر اس کا فرینڈ سرکل نہیں ہے تو کوئی ایک آدھ دوست ایسا بنائے جس سے وہ ڈسکس کرے. پھر وہ جو اس کا وہ فگر ہے, وہ جو اس کا دوست ہے, وہ اس کو کچھ چیزیں بتائے. پھر آہستہ آہستہ سرکل جو ہے وہ اس کا بڑھتا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ پہلے 2-4 لوگوں میں وہ نہیں بیٹھ سکتا تھا, آپ اس کو لے کے جائیں, آپ اس کو ان کے ساتھ انٹریکشن کروائیں, بات کروائیں. پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے اندر کا جو ہے جو اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے دل کا راز وہ کھولے گا. تو پھر آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا اس کے اندر کانفیڈنس, وہ موسٹلی لوگ کتراتے ہیں کہ اس کو ہم ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں, سوشل انگزائٹی اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ وہ لوگوں کے اندر گیدرنگ کے اندر کسی کی شادی ہے تو وہاں پہ جا کے کونے میں بیٹھ جائے گا یا جائے گا ہی نہیں, اور اس کو جو ہے پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ کاؤنسلنگ ایک تو اس کی بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کا کلوز فگر ہونا لازمی ہے. وہ گھر فیملی میں سے کوئی بھی پرسن. ضرور بات ایڈ کرنا چاہوں گی اس پہ, بلکہ آپ ضرور بتائیے گا کہ کچھ لوگ ٹھیک ہے ان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے یا اتنا وہ سوشل نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں, وہ اگر 4 لوگوں میں بیٹھ جائیں تو وہ بھی بات نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ اب وہ تو سوشل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یونیورسٹیز گئے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ سروائیو کیا, ایک کمپٹیشن میں جا رہے ہیں, لیکن اگر 4 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہاں وہ لوگ نہیں بول سکتے. اس کو ہم سوشل انگزائٹی کے اندر فیئر آف مینیپولیشن کہتے ہیں, کہ کوئی ہمیں نیگیٹیولی ایویلویٹ نہ کرے, کہ ہم بولیں گے کہیں کچھ غلط نہ بول جائیں. یہ جو فیئر ہے اس پرسن کے دماغ کے اندر, اس کے ساتھ پہلے آپ نے جنگ کرنی ہے, اس کو پہلے باہر نکالنا ہے. جب وہ فیئر نکل جائے گا تو وہ بندہ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کیا ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں کہ آپ مرر ٹیکنیک یوز کریں. آپ کے گھر میں بڑا شیشہ ہے, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پازیٹیو سیلف اسٹیٹمنٹس دیں. آئی کین ڈو دس, آئی کین ڈو اٹ. آپ کا آئینہ جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا استاد ہے, آپ کو بہت اچھے سے وہ گائیڈ کر سکتا ہے اگر آپ اس سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو. اور یہ اسٹیٹمنٹ جب آپ کے مائنڈ میں جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا مائنڈ اس ڈائریکشن میں کام کرتا ہے. تو یہ آپ اسٹریٹجیز یوز کریں گی, ایکسرسائزز کریں گی, تو پھر آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. پھر آپ تھوڑے لوگوں میں بولنا شروع کریں, آہستہ آہستہ آپ ایک لارج کمیونٹی کے اندر جب جائیں گے تو زیادہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس آپ میں آ جائے گا. بریک کی جانب بڑھنے ناظرین, بریک کے بعد ردا سے مزید بھی چیزیں جانتے ہیں کہ آیا اگر کوئی لوگ ذہنی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں تو کیسے اس سے نجات حاصل کرے, کیسے چھوٹے چھوٹے کچھ ایسے اسٹیپ, کچھ ایسے پوائنٹس جو زندگی میں شامل کیے جائیں تاکہ زندگی خوبصورت ہو سکے. تو مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں آپ کی ذہنی صحت کے حوالے سے کہ اگر آپ کسی نہ کسی ذہنی امراض میں مبتلا ہیں, پہلے تو جاننا ہے کہ کیوں ہیں, کس وجہ سے ہوئے, اور اس کے بعد پھر علاج بھی بہت زیادہ ضروری ہے, ممکن بھی ہے. اسی پہ بات کریں. ردا ہمارے ساتھ ہے. ردا, آیا جیسے جیسے لوگوں نے اپنا خیال نہیں رکھا, اپنا لائف اسٹائل ایسا بنا لیا کہ وہ کچھ ٹائم بعد ان کی ذہنی صحت کو افیکٹ کر رہا ہے, تو آیا کون سے ایسے بنیادی اصول یا بنیادی ایسے اقدامات ہمیں کرنے چاہیے کہ کچھ بھی ہو, دیکھیں آپ اس دنیا میں آئے ہیں, آپ کو اچھے برے وقت کا سامنا تو کرنا پڑے گا, اچھے برے لوگوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, جہاں مثبت سوچیں ہیں وہاں منفی بھی ہو سکتی ہیں. تو تمام تر حالات کے لیے خود کو آپ نے اسٹرانگ بنانا ہے, خود کو آپ نے تیار کرنا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی بڑی اسٹرانگ ایک طاقت ہے. تو کن بنیادی اصولوں پہ ہم کام کریں سٹارٹ سے لے کے, تاکہ یہ ایشو, یہ ذہنی امراض کی طرف بندہ جائے ہی نہ, اسے نوبت ہی نہ آئے کہ وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از انسائٹ, کہ آپ چیز کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ مسئلہ ہے تو ہے. جب آپ مسئلے کو ایکسیپٹ کرو گے تو آپ اس کی سلوشن کی طرف جاؤ گے, آپ اس کی کازز کو دیکھو گے کہ کیا کاز ہے. سبھی آئے گا. ایگزیکٹلی. تو آپ کے اندر جب انسائٹ آ گئی, آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ مسئلہ ہے,
فار ایگزامپل اگر کوئی مسئلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ نہیں مان رہے, آپ کو ایگریشن ہے آپ نہیں مان رہے, آپ کو انگزائٹی اسٹریس ہے آپ نہیں مان رہے, کوئی بھی ایشو ہے, ناٹ دا ڈپریشن انگزائٹی اسٹریس, کوئی بھی ایشو ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایشو ہے, تو آپ اس کو ریزالو کرو گے. لیکن اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا سلوشن نکالنا, اس کے بعد بھاگنا نہیں ہے اس حالات سے. بالکل. جب ہم اس چیز سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ پرابلم ہے تو ٹھیک ہو جائے گا, خود سے کوئی پرابلم ٹھیک نہیں ہوتی, اور دنیا میں کوئی بھی ایسا پرابلم نہیں ہے جس کا سلوشن نہ ہو, انٹل اینڈ انلیس آپ لیزی ہوں اور آپ اس کو نہیں کر رہے. اگر سلوشن نہیں ہے پھر وہ پرابلم نہیں ہے, اگر پرابلم ہے تو اس کا حل بھی ہوگا, حل ہوگا. اور اگر آپ اس کا حل تلاش کرو گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ امپاسبل بذات خود کہہ رہے آئی ایم پاسبل, آئی ایم پاسبل, آئی ایم پاسبل, سمجھنے کی بات ہے نا. آپ غور و فکر کریں, آپ کو سلوشن ملے گا, آپ کو امپاسبل میں بھی پاسبل مل جائے گا. اور اگر آپ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا, خود ہی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. حرکت میں برکت. ہاں, اور آپ نے اس کے لیے خود اسٹرائیو کرنا ہے. ایون آپ کو کوئی ایشو بھی ہے, یا ہم اگزامپل لے لیتے ہیں فزیکل ہیلتھ کی, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, آپ کو وہ میڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ نے یہ یوز کرنی ہے. اب ڈاکٹر کبھی بھی آپ کے گھر چل کے نہیں آئے گا کہ آپ نے اس ٹائم پہ میڈیسن لینی ہے, اس کے لیے آپ نے خود ہی ہلنا ہے اور آپ نے وہ میڈیسن لینی ہے. سیم لائک دیٹ, اگر آپ کو کوئی منٹل ہیلتھ ایشو بھی ہے تو آپ کو کسی نے کوئی ہیلپ پرووائڈ کر دی, اب اس نے پرووائڈ کی, وہ سائڈ پہ ہو گیا, وہ آپ کو گھر پہ آ کے اس کا سولوشن نہیں دے سکتا. ایک راستہ اس نے دکھا دیا, اب اس راستے پہ چل کے منزل تک آپ نے خود پہنچنا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ اگر آپ اس کو روٹین میں شامل کر لیتے ہو کہ یہ چیزیں ہیں ڈیلی لائف کے اندر, میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے, اور کس طرح سے میں ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں, سولوشن آپ نے خود نکالنا ہے. اگر آپ اس پہ اسٹک رہتے ہو تو مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اگر آپ اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہو, اس سے باہر نکلنے کی یا اپنے اندر کانفیڈنس اتنا رکھتے ہو کہ آپ نے اس مسئلے سے نکلنا ہے, تو آپ نکل جاؤ گے. ادروائز وہ اسٹک جو ہے وہ وہیں رہے گا, وہ ایک پوائنٹ رہے گا, وہ ایک خلا رہے گا جس کو کوئی بھی پور نہیں کر سکتا انٹل اینڈ انلیس آپ ایکٹیو ہوں. ایگزیکٹلی. واقعی اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں پھر تو آپ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو اس بری سچویشن سے نکالے. ایک اور چیز بتائیں کہ ذہنی صحت کے ساتھ جیسے میں نے لائف سٹائل کی بات کی, اس لائف سٹائل میں ہماری ڈائٹ بھی آتی ہے. تو کیا یہ جو ہم آج کل انہیلدی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, کیا یہ بھی ہمارے موڈ, ہماری ہیلتھ, ہماری مینٹل ہیلتھ خاص کر اس کے ساتھ اس کا لنک ہے؟ جی بالکل. جنک فوڈ جب ہم یوز کرتے ہیں, بہت زیادہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں, اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں, تو یہ بھی ہمارے برین کو افیکٹ کرتی ہیں. برین کیمسٹری کیا ہے کہ ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز انوالو ہیں. اب ہم نے کوئی بھی ایک ایسی چیز کھا لی, فار ایگزامپل اگر شوگر انٹیک زیادہ ہو گئی, اب شوگر انٹیک زیادہ ہوئی, آپ کا جو ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے, جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ آف نیورو ٹرانسمیٹر ہیں, اب وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں سیکریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ لائے گا. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس ایکسائٹمنٹ کو کس طرح سے چینلائز کرنا ہے. آپ پھر کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں چلے جاؤ. جیسا ہم نے ایڈکشن کی بات کی, تو اس میں بھی یہ موسٹ کامن ہے. تو شوگر انٹیک, جنک فوڈ, جیسا ہم چکن بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں, فرائڈ چکن, تو آئل اس میں بہت زیادہ, یہ ساری چیزیں بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کرتی ہیں, کیونکہ چکن کے اندر جو انہوں نے انجیکشن انسرٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, یہ آپ کے ہارمونز کو مس بیلنس کرتے ہیں. موسٹلی دیکھا جاتا ہے اسکن پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں, منہ پہ بال آنے شروع ہو گئے. اب وہ بندہ پھر سیلف کانشیس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری اپیرنس اچھی نہیں ہے, مجھے یہ ایشوز ہیں, یہ ایشوز. اب وہ اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر کی طرف لے کے جائے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہاں, تو اس میں وہ پرسن جو ہے جب اپنی لکس کو, اپنی باڈی شیپ کو دیکھ کے بہت زیادہ کانشیس ہو جائے گا, تو وہ بھی ڈس آرڈر ہے. پھر اس میں وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف سرجریز اور اس طرح کی چیزیں. صاحب مائیکل جیکسن تھا, اس نے کتنی سرجریز کروائیں, اور اس طرح کے بھی ایشوز آتے ہیں. سیٹسفیکشن نا انسان کے اندر سے آتی ہے. اگر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں, قبول کر لیں کہ اللہ پاک نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا, مجھے اسی خوبصورتی کو مینٹین رکھنا ہے, اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی, تو آپ
جب خود کو سیٹسفائی کر لیں گے تو آپ سے زیادہ خوش قسمت, خوش نصیب, خوش اخلاق بندہ نہیں ہوگا. اچھا, ہم آج کل دیکھتے ہیں ایک اور جو صحت کے ساتھ چیز ریلیٹ کرتی ہے, اس پہ بھی ضرور بتائیے کہ ہمارے سونے کا کوئی پیٹرن, کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. موبائل فون پہ دیر تک لگے رہتے ہیں, دیر تک کھاتے رہتے ہیں, کریونگ ہوتی رہتی ہے, نیند مکمل نہیں ہوتی. پوری جو ایک نیند کا ایک ٹائم ہے, کہتے ہیں قدرت, دن کام کے لیے ہے, رات آرام کے لیے. آج کل ہمارا کام کا بھی پیٹرن ایسا ہو گیا کہ ہم رات کو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور دن کو آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو نیند پوری نہ کرنا, بہتر ٹائم پہ سونا نہ, اس سے ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جس طرح اسکیجول ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کھانے کا جو ٹائم ہے اس کو سیٹ کرنا لازمی ہے. اگر آپ بہت لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہو, جی ہوتے نا, کریونگ ہوتی ہے, ہم جاگ رہے ہیں 1-2 بجے 3 بجے, آن لائن ہم آرڈر کریں گے, کوئی ڈرنک لے لیا آپ نے یا چائے پی لی, چائے یا کافی لے لی, اب اس کے اندر کیفین ہے, وہ آپ کو جگائے رکھے گی, آپ کو سونے نہیں دے گی. تو پھر اس سے پھر آپ تھوڑا سا اسٹریس میں جاؤ گے. اس کے علاوہ جو سیل فون ہے, سونے سے ایٹ لیسٹ آپ گھنٹہ پہلے رکھتے ہیں فون, تاکہ آپ, کیونکہ فون کے آدھا گھنٹہ کر لیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے فون رکھنا, مجھے لگتا ہے لوگوں کے وہ نیند, اس بات سے بھی نیند نہیں آ رہی کہ 1 گھنٹہ پہلے فون رکھ دیا ہے, آدھا گھنٹہ, اور وہ آدھا گھنٹہ آپ چھوٹی چھوٹی آیات پڑھ لیں. ہاں, اور اس میں آپ پورے دن کا جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا آج میں نے دن میں کیا کیا, ہاں, کیا صحیح ہوا, کیا غلط ہوا, کیا اچیو کیا, کیا رہ گیا, آپ ان چیزوں کو ریوائز کر سکتے ہیں. ہاں, وہ آپ کی سیلف انالیسس کا ٹائم ہوتا ہے, آپ وہ کر سکتے ہو. تو یہ چیزیں جو آپ کے کھانے کا اسکیجول ہے اور یہ جو جتنے بھی فلوئڈ انٹیک ہے وہ آپ سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے پہلے, موسٹلی نیوٹریشنسٹ یہی بتاتے ہیں کہ آپ 2-3 گھنٹے پہلے اسٹاپ کر دیں. آپ کوئی بھی ایسا فوڈ نہ لیں کہ جس سے آپ کو پھر رات میں نیند نہ آئے, کیونکہ انسومنیا جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک بیماری ہے, ڈس آرڈر ہے جس میں نیند نہیں آتی. اوکے, اگر آپ پیٹ بھر آپ نے کھا لیا تو نہیں, وہ کھانے کا اس سے تعلق نہیں ہے سچ, مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ڈیو ٹو سرٹن ریزن, آپ نے لیٹ نائٹ کھایا ہے, آپ کو اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی, یا آپ نے کوئی کافی لے لی, آپ کو نیند نہیں آ رہی, اب نیند نہیں آ رہی, آہستہ آہستہ آپ کو نیند کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب بالکل ڈیلی روٹین بن گئی ہے, میں 2-3 گھنٹے سوتا ہوں, اس کے علاوہ مجھے نیند نہیں آتی. اب 2-3 گھنٹے سونے کے بعد ایک بندہ ورک پلیس پہ جائے گا تو وہاں پہ وہ کیسے کام کرے گا؟ ایک سستی تو یقیناً نظر آئے گی, اور پھر وہاں پہ وہ غلط کام کرے گا, کام اس کا خراب ہو گیا, اس کو نہیں سمجھ آئی, کوئی غلطی کر لی, موڈ بھی, وہاں پہ پھر اس کو سننے کو ملیں گی باتیں, بہت سے سننی پڑیں گی, پھر وہ اسٹریس, وہ ایونچولی ایک سرکل بن جائے گا, دوسروں کے ساتھ بھی اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوگا. بالکل. اچھا, ملٹی وائٹامنس یہ ہمارے دماغی صحت کے لیے کیا رول پلے کرتے ہیں؟ ملٹی وائٹامنس میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں, نیوٹریشنسٹ نہیں ہوں, بٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی باڈی نیڈ پوری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ جو کھانا کھا رہے ہو اس کے اندر اسینشیلز ہیں سارے, جتنے بھی پروٹین, منرلز, وائٹامنس, اگر وہ ہیں تو ٹھیک ہے. اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو اسٹل نیورو ٹرانسمیٹرز اور جو آپ کے ہارمونز ہیں, بیسیکلی نیورو ٹرانسمیٹر تو وہ آپ کا دماغ کا حصہ ہے, ہارمونز آپ کی باڈی کا حصہ ہے. اگر آپ کے اندر ہارمونز کا پرابلم آ رہا ہے, اب وہ اگر انٹر لنکڈ ہے کسی بھی وٹامن سے, کسی بھی نیوٹرینٹ سے, آپ کی نیوٹریشن ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ہارمون امبیلنس ہو رہا ہے. اچھا, ویری کامن کویسچن, ریسرچ کی بیس پہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر حالات حاضرہ کو دیکھیں تو ذہنی امراض میں زیادہ تر کس ایج کے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں, اور خواتین کی ریشو زیادہ ہے یا مرد حضرات کی؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے, کچھ ڈس آرڈر ہوتے ہیں جو اسپیسیفکلی فیمیلز کے اندر ہوتے ہیں, کامن ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. جس طرح ہم اگر ڈپریشن کی بات کریں تو فیمیلز کے اندر زیادہ کامن ہے, کیونکہ وہ اسٹریس زیادہ لیتی ہیں, یا پھر اوور سینسٹیو کہہ رہے ہیں, زیادہ ہوتی ہیں, زیادہ سوچتی ہیں. لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میلز کے اندر نہیں ہوتا, اس میں ریشو کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. لائک اگر 10 میں سے 6 خواتین کو ڈپریشن ہے تو مائٹ بی پاسبل کہ 2 آدمیوں کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. اب ریشو فرق ہو سکتا ہے, یہ کلچر ٹو کلچر بھی ویری کرتا ہے. کچھ کلچرز میں اگر اسٹریسفل انوائرمنٹ زیادہ ہے تو مے بی وہاں پہ میلز کے اندر ڈپریشن زیادہ ہو, فیمیلز کے اندر کم ہو.
تو ڈپریشن ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو ویری کرتا رہتا ہے, اس میں ریشو کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم چائلڈ ڈس آرڈرز کی بات کریں تو اس میں جو ADHD ہوتا ہے موسٹلی میلز کے اندر ہوتا ہے, اور جو ڈپینڈنٹ پرسنالٹی کے لیٹر آن ڈس آرڈرز ہوتے ہیں فیمیلز کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. باقی اسٹریس اور جو انگزائٹی ہے یہ ریشو بھی فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. ویری کلیئر, یعنی کہ آپ کے انوائرمنٹ پہ, آپ کے جو بھی نیچر آف جاب ہے یا آپ کے جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. بالکل. اور اگر ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات کریں تو اس میں جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے وہ موسٹ کامن ہے میلز کے اندر, اور اس کے علاوہ جو بارڈر لائن ڈس آرڈر ہے وہ بھی موسٹلی میلز کے اندر کامن ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیسے اس کو کنٹرول کیسے کریں اسے, یا پھر کہیں کہ نجات کیسے حاصل کریں؟ ڈس آرڈر کوئی بھی جب شروع ہوتا ہے تو اس کے روٹ کاز جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایونٹ یا کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے اس کے بیک اینڈ پہ. تو آپ کوئی پاس ہسٹری ہوتی ہے. تو اس میں اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بات کریں تو فرائڈ کہتا ہے کہ آپ کی لائف کے جو پہلے 5 سال ہوتے ہیں کسی بچے کی زندگی کے, وہ اس کو کچھ بھی بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب اس کی 5 سے 7 سال کا 5 سے 7 سال کا بچہ ہے, وہ وہاں پہ سیکھ رہا ہے. اب اس نے جو وہاں پہ سیکھ لیا لیٹر آن اسٹیپ چلتے رہتے ہیں. سیکھنے کا مرحلہ تو پوری زندگی رہتا ہے, بالکل, لیکن وہ ماں امپورٹنٹ کی گود سے شروع ہو کے وہ تو قبر میں جانے تک ہے. سلسلہ سیکھنے کا رہتا ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی ڈسٹربنس رہی ہو, پھر چائلڈہڈ کے اندر کوئی ڈسٹربنس رہی ہو, وہ ٹیکل نہیں ہوئی, وہ اسکیما بن جاتا ہے. اسکیما جو ہے وہ گھوم گھوم کے اب لیٹر آن آپ کو کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ کے اندر. تو وہ اسکیما اگر اچھا بنا ہے تو آپ کی لائف اچھی گزرے گی. لیکن آپ کی پاسٹ میموریز کچھ فلیش بیکس اس طرح کے ہیں کہ جو آپ نے کسی سے شیئر نہیں کیے, آپ کا وہ جو ایک پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ ایک ڈارک سرکل بن کے رہا ہوا ہے, تو پھر پرابلم ہوتی ہے. تو ٹرائی کریں کہ بچے کی میموریز اس طرح کی بنیں کہ وہ لیٹر آن کوئی بھی بیہیورل ایشو کے ساتھ, کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو کے ساتھ نہ آئے. ٹھیک. اچھا, جو لوگ ڈیلی اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ہیلتھی ڈائٹ لیتے ہیں, ان میں ایز کمپیئر ٹو جو کچھ بھی نہیں کر رہے, ان میں ذہنی امراض کے چانسز کم ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اگر آپ کا بیلنس ایک اسکیجول ہے, آپ کی ڈیلی روٹین اچھی ہے, تو آپ ہیلدی ہوں گے, آپ ہیلدی سوچ سکیں گے. ہیلدی مائنڈ جو ہے وہ آپ کو ہیلدی سوچ پرووائڈ کرتا ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں آپ کی خراب ہوئی ہوئی ہیں, آپ کی ڈائٹ پراپر نہیں ہے, آپ کا اسکیجول ٹھیک نہیں ہے, تو اسٹریس ہوتا ہے. کیسے کچھ چھوٹی ٹپس یا ایڈوائس ناظرین کو دیں جن پہ وہ کام کرنا شروع کرے, اگر وہ ذہنی امراض میں مبتلا انہیں لگ رہا ہے وہ ہو گئے ہیں, تو وہ اس کو کنٹرول کر سکیں؟ اس میں اگر انسائٹ آ گئی ہے, اس کو پتہ چل گیا پرابلم ہے, اپنے اینڈ پہ وہ سوچے کہ میں اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ ایک جیسا میں نے بتایا کہ آپ کوئی فرینڈ ایسا ہو جس کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہوں, جو آپ کو ایک اچھی اسسٹنس پرووائڈ کر سکے. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی پروفیشنل سے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. ناٹ سائیکیٹرک میڈیکیشن کی طرف بہت سارے لوگ چلے بھی جاتے ہیں, وہ وہاں پہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے, کیونکہ وہ آپ کی سیڈیٹیو ہوتی ہیں ڈرگز, مسئلہ تو حل نہیں کریں گی. آپ کو کاؤنسلنگ کی کچھ سویئر ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو میڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے. لیکن ناظرین کو کیا دیں گے, اسی میں پیغام بھی ایڈ کر دیں. اس میں یہی ہے کہ ہیلدی رہیں, خوش رہیں, اپنی روٹین کو اسکیجول کریں, کبھی بھی اپنی جو خواہشات ہیں اس کا دائرہ جو ہے بہت زیادہ ایکسیڈ نہ کریں کہ وہ آپ کو کسی بھی اسٹریس کی طرف لے کے جائے. اور ہمیشہ ایک بیلنس رکھیں, گول سیٹ کریں. گول سیٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی ڈیلی لائف کے اندر. اگر وہ نہیں ہوگی تو پرابلمس کریٹ ہوتے رہیں سکتے ہیں. بہت شکریہ ردا, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین, اگر آپ اپنے گول سیٹ کر لیتے ہیں, اگر آپ اپنے زندگی کا مقصد جان لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں, تو یقیناً آپ ہر ممکن کوشش کریں گے ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو خود سے دور رکھنے کی جو آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے, جو نیگیٹو انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہے, اس سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے. اور ہر ممکن اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, پازیٹیو کام کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی پرابلم آ کے تو اس کا سلوشن نکالیں, نہ کہ اسے اپنی ذہنی صحت کے اوپر حاوی کر لیں, جس کی وجہ سے آپ کی آنے والی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے.
सकते, इस बात पे आपने सोचना ज़रूर है। हम कहीं नहीं जा रहे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है। अगर मैं उसे रिलेट करूँ ज़हनी सेहत के साथ ही तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस डिप्रेशन, इस एंजाइटी, ज़हनी अमराज की वजह से हमारी ब्यूटी में बड़ा इफेक्ट आता है। तो इस पे बात करते हैं, समझ आप गए होंगे, तो इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक, जैसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, कि आपकी ब्यूटी से रिलेट करता है। बिल्कुल, जहाँ हम बात करते हैं आपकी स्किन के हवाले से, वहीं पे अगर हम देखें तो हमारे बालों का भी बहुत अहम रोल होता है हमारी खूबसूरती के साथ। और आजकल अगर देखें तो हम आए दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अपने बालों के साथ, आए दिन कलर करवा रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। अच्छा, जो हेल्दी ट्रीटमेंट है वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ जो ऐसे ट्रीटमेंट जो बालों को डैमेज कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर तरह की केयर भी नहीं करते, तो ये यकीनन हमारी उस खूबसूरती को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या जिसकी वजह से हमने कहीं ना कहीं कम या ख़त्म कर दी अपने बालों की वजह से जो खूबसूरती है, तो हम आ गए एक्सटेंशंस की तरफ। हम एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करने लग गए। अब देखिए, जो आपका एक कुदरती हुस्न होता है, जो कुदरती एक चीज़ होती है, उसकी क्या ही बात, एक अपनी बात होती है। तो कैसे अपने बालों को हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। या अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों का ये भी एक कंप्लेन या शिकायत होती है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बालों के मसाइल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बदलते मौसम के साथ साथ बालों के कोई ना कोई इशू, डैंड्रफ के इशू, या बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये मसाइल क्यों आते हैं, और कैसे इसको हल किया जा सकता है, या अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें अप्लाई करनी चाहिए। होम रेमेडीज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, या हर वो फार्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें लगे कि हमारे बाल हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, लेंथी होंगे। तो आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये जो हम बात करते हैं मौसम चेंज हो रहा है, बालों के मसाइल आ रहे हैं, क्या इसका बदलते मौसम के साथ कोई ताल्लुक़ है, या फिर हमारी डाइट के साथ, हमारे लाइफस्टाइल के साथ इसका कोई कनेक्शन है, जो हमें बालों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं फलक। अस्सलाम वालेकुम फलक, वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आप कैसे हो? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फलक, ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो मैंने बात की कि बदलते मौसम के साथ बालों के मसाइल आ जाते हैं, तो ये जो बालों के इश्यूज़ हैं, इसका कोई मौसम के साथ लिंक है? हाँ जी, मौसम के साथ भी बहुत ज़्यादा लिंक है, और कुछ खुद पे भी डिपेंडेंट है कि आजकल आपको पता है माशाल्लाह से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, और रोज़ बरोज़ कोई ना कोई फैशन इन हो रहा है। हाँ, और वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल का, ठीक है। हेयर है या स्किन है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी थोड़ा एक पर्सनली एक्सपीरियंस के लिहाज से, क्योंकि मैं माशाल्लाह से खुद एक हेयर एक्सपर्ट हूँ। तो देखिए, अब मेरे हेयर्स आप देख रहे हो, एक अपना पर्सनली एक्सपीरियंस, बिल्कुल, और बिल्कुल। माशाल्लाह से एक इंस्टीट्यूट भी रन कर रही हूँ, हेयर पे भी वर्क कर रही हूँ, और विद थ्योरी विद लेक्चर भी होता है। ठीक है, तो देखिए, प्रैक्टिकली आप क्या प्रैक्टिकली समझती ये हैं कि कहने का बालों मकसद ये कि मैंने अपने हेयर पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लिया। अभी वर्जन है तो वर्जन में ही चल रहा है, इवन आयरन से भी दूर ही रखती हूँ। तो कहने का मकसद ये है, आप लोग जितना इन चीज़ों से बचोगे, जो बदलते मौसम के असरात है ना, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हेयर्स पे नहीं आएगी। ठीक है। और आप जितना भी हमारी जो ऑडियंस हैं और ब्यूटी कॉन्शियस हो जाती हैं कि जी जो चीज़ है तो बस फ़ौरन से कर लें, ट्रीटेड हेयर को मज़ीद इतना ट्रीटेड करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। और फिर जैसे मौसम चेंज होता है तो बस हेयर फॉलिंग, हेयर डैमेज, और क्योंकि हेयर्स की जो मॉइस्चराइज़र है ना, हाँ, वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है। बहुत असर पड़ता है, लेकिन कुछ 50% लेकिन मौसम का लेकिन यहाँ जहाँ आपने बात की कि हमें बालों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने नहीं चाहिए, चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर हम आज देखें जिस हम दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट ना करें। हमें बालों को कलर भी करवाना है, अगर हमारे बाल कर्ली हैं तो हमें वो स्ट्रेट भी करवाने हैं, डिफरेंट हमने ट्रीटमेंट लेना ही लेना है। अगर एक कलर करवाया है, उसको 2-3 महीने नहीं गुजरे, हमने फिर से रिपीट करना है। तो ये चीज़ें चलती हैं, चलती रहती हैं। इसकी वजह से, क्योंकि हम उसके बाद जो आप लोग चीज़ें रेकमेंड करते हैं कि बालों की केयर के लिए ये आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, हम बालों की उस तरह से केयर नहीं कर पाते, तो क्या उससे बाल वीक हो सकता है? मतलब कि किस लिहाज से, प्रोडक्ट के लिहाज से? अगर हम बार बार ट्रीटमेंट करवा रहे हाँ हैं। जी, बहुत ज़्यादा। देखिए, माशाल्लाह आपने एक हेयर का टॉपिक रखा है, इसमें तो जितनी ज़्यादा बात हो उतनी कम है। तो बहुत ज़्यादा, एक तो आपको पता है फूड्स
کے لحاظ سے یا ڈائٹس کے لحاظ سے خیال نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے. پھر جب بار بار ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو ان جو کیمیکلس ہوتے ہیں بہت زیادہ ہارمفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادرس بیوٹیشینس ہیں جنہیں نہیں پتا کہ ہیئر کو کیسے ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, بس وہ آ جاتی ہیں تو وہ ٹھیک سے ہیئر کو نہیں دیکھتے. اور ہیئر کی جو ایک ہیئر کی بھی ایکسیمز ہوتی ہیں. اب ایک ورجن ہیئر ہے, اس میں بھی ایکسیم ہے, وہ ٹریٹڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ سوری کیا کہتے ہیں, ایک ہیوی ہیئر ہوتا ہے, ہیلدی ہیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ویک ہیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ویک ہیئر پہ بار بار آپ ایک ہی ٹریٹمنٹ لیں گے تو وہ زیادہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, وہ بہت جلد ڈیمیج ہو جاتا ہے. پھر ہیئر فالنگ ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گنجے پن کا شکار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہیئر اچھا, یہ میرا جو آپ سے ایکچولی سوال تھا, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بالوں کو سمجھنی ہے. آپ جو ابھی جس چیز کا جواب دے رہی, لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ آفٹر ٹریٹمنٹ جو آپ کو پروڈکٹ ایک آپ کلائنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آفٹر ٹریٹمنٹ آپ نے اسی چیزوں کے ساتھ آپ نے بال شیمپو کرنے ہیں, یہ سیرم لگانا ہے, یہ آپ نے اس کو کنڈیشنر کرنا ہے, لیکن اب وہ کلائنٹ, وہ کسٹمر, وہ بندہ اس چیز کو اپلائی نہیں کرتا, تو اس کی وجہ سے جو وہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ کیا آ سکتے ہیں, جو میں بیسیکلی پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ سوری ٹو سے میں شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی آپ کا اس سوال کو. بہت زیادہ نقصان کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور وہ سارے کیونکہ جب ہم آفٹر اتنا ہارمفل کیمیکل کا وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو بعد میں آفٹر کیئر بنتی ہے. وہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بس جو ہو گیا بس ٹھیک ہے. نہ آئلنگ کی طرف جاتی ہیں اور نہ ہی وہ جو ہم پروٹین شیمپوز یا ایون پروٹین ماسک وغیرہ کی ایک ایڈوائس کرتے ہیں, اگر وہ بالکل ان کو اس لحاظ سے لاپرواہ ہو جاتی ہیں. ٹریٹڈ بالوں کے لیے یہ ٹریٹمنٹ ضروری ہے جو بعد میں پروڈکٹ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. بالکل بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, بالوں کو جو بار بار ہم دھوتے ہیں, واش کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ کمپلیننگ ہوتی ہے کہ ان کے بال آئلی ہیں, جی وہ ایک دن سے زیادہ نہیں نکالتے, اور جو روز آفس جاتے ہیں تو بار بار روزانہ کی بیس پہ بالوں کو دھونا, کیا یہ بالوں کی ہیلتھ کے لیے صحیح ہے؟ نہیں, بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے لوکل چیز میں جانے سے بہتر ہے. اگر ایک ڈیلی بیسس پہ بعض اوقات ایک مجبوری بھی ہوتی ہے, ہر مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے, تو آپ پروٹین کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. آپ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ کنڈیشنر ہو گئے اور شیمپوز ہو گئے, بہت زیادہ ماشاء اللہ سے پروٹین والے آ رہے ہیں. آپ تھوڑے سے ایکسپینسو ضرور ہوں گے, آپ اچھی چیز کی طرف آتے ہیں تو میرے خیال میں بھی نقصان نہیں ہے. بعد میں ٹریٹ کروانے سے بہتر ہے آپ پہلے تھوڑے سے ایکسپینسو چیزوں کا استعمال کر لیں. بالوں میں یہ خشکی, ڈینڈرف, یہ کیوں آتا ہے؟ ڈینڈرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جیسے ہماری اسکن ہے ایسے ہماری ہیڈ کی اسکن ہے. کوئی آئلی ہوتی ہے تو ڈینڈرف ایشو یہ ہوتا ہے, جب کیئر لیس ہوتی ہے اور ہیئر کو موئسچرائزر کی ضرورت ہوتی ہے, موئسچرائزر ٹھیک سے نہیں کرتے تو ڈینڈرف ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت زیادہ کیسے کیا جائے بالوں کو, اپنے ہیڈ اسکن کو؟ یہ بس یہ مساجز وغیرہ ہیں, کچھ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, پروٹین ٹریٹمنٹ دیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ سے آج کل بہت زیادہ ہماری جو بہت زیادہ ان ہو گئے ہیں, ماشاء اللہ پروڈکٹ ان ہو گئے ہیں, اور بہت اچھی طریقے ہم ایڈوائز کرتے ہیں آپ آئیں لیں, اور ریگولر بیسس پہ اگر اپنے ہیئرس کی کیئر کی جائے تو ان چیزوں کو فیس نہیں کرنا پڑتا, تو ڈینڈرف ایشو بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے پاس ڈیلی بیسس پہ اتنا وقت نہیں بھی ہوتا, جو آفس گوئنگ ہے, 9 to 5 جو جاب کر رہے ہیں, گھر آتے ہیں انہیں 6-7 بج جائیں گے, اس کے بعد کہاں وہ سیلون جائیں گے, ریسٹ کریں گے یا سیلون جائیں گے, تو گھر میں کیا کس طرح کے انہیں پروڈکٹ کا استعمال کرنا چاہیے؟ شیمپو کی بات کی جائے, کنڈیشنر کی بات کی جائے, اگر ان کے ورجن ہیئر ہیں, اگر انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ لیا ہوا ہے, کلر کروائے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے لیے کس پروڈکٹ کی طرف ہے؟ ورجن کے لیے کون سے پروڈکٹ ہونے چاہیے, اور اگر کوئی ٹریٹڈ بال ہے تو اس کے لیے کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھیے ڈیئر, سب سے پہلے تو یہ بولوں گی, چاہے ورجن ہیئر ہے, چاہے ٹریٹڈ ہیئر ہے, چاہے میٹیلک ہیئر ہے, آپ لوگ ڈائٹس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں. فریش فروٹ ماشاء اللہ سے, فریش جوس, ویجیٹیبلس اینڈ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں 50% تو یہ پریشانی کا حل ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ورجن اینڈ ٹریٹڈ ہیئر کے لحاظ سے, ورجن ہیئر کے لحاظ سے ہم اتنا بولنا چاہیں گے, چاہے وہ ورجن ہے چاہے وہ ٹریٹڈ ہے. ٹھیک ہے. آئلنگ ضروری ہے بالوں میں, بالوں کو موئسچرائزر بہت بالوں کے لیے ضروری ہے. موئسچرائزر کی کیئر کریں گے. بات کی آئلنگ کا بھی ایک طریقہ, ایک ٹائم ہے, بے شک ہمیں وہ بھی نہیں پتا. ہم کہتے ہیں رات کو لگاؤ صبح دھو لیں گے, یا صبح لگائے پورا دن لگا رہے رات کو واش کر لیں. بس وہ بات ہی ہوتی ہے نا کہ ساری چیزیں آ جاتی ہے ٹائم پہ, ٹائم ڈیپینڈنٹ. تو آپ آئلنگ اگر کرتے ہو تو دیکھیے ہماری جیسے اسکن پہ ایز اے کلیزنگ اینڈ مساجز کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے ہی ہماری سر کی اسکن کو بھی ضرورت ہوتی ہے. جب ہمارے سر کی ہیڈ کی جو ایک اسکن ہے وہ ٹھیک ہے, نہ آپ کو ڈینڈرف ایشو ہوگا, نہ ہیئر میں آپ کو ڈسٹربنگ ہوگی, نہ ہیئر فالنگ ایشو ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ
چاہے وہ اچھے سے اچھے پروٹین شیمپو آ رہے ہیں، تو سیلونس اسی لیے بنائے گئے ہیں، انسٹیٹیوٹ اسی لیے رن کیے جا رہے ہیں نا، کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں اتنا آئیڈیا، اگر آپ ہوم ریمیڈیز میں یہاں کرتے میں سیلونس پہ بھی ضرور آؤں گی، لیکن میں اس سے پہلے جو چیزیں ہیں کون سی آپ کے بالوں کے لیے صحیح ہیں کون سی نہیں، اس پہ ذرا بات کروں. پھر جو سیلون واقعی میں آپ کی صحت کا، بالوں کی صحت کا یا آپ کی بیوٹی کا خیال رکھ رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی، اور جو نہیں رکھ رہے اس پہ بھی میں بات کروں گی. کنڈیشنر کا کہا جاتا ہے کہ بالوں کو خوبصورت بناتا ہے، چمکدار بناتا ہے، لیکن کچھ ہمارے ایکسپرٹس ہیئر ایکسپرٹس آتے ہیں جو یہ چیز بتاتے ہیں، اس پہ آپ بھی اپنی رائے دیجیے کہ کنڈیشنر استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور زیادہ یا ڈیلی بیس پہ کنڈیشنر استعمال کرنا وہ بالوں کے لیے کیسا ہے، نقصان دے سکتا ہے یا پھر ٹھیک ہے؟ ڈیئر پھر آپ بات وہی آپ آئلنگ پہ آ جائے گی. اگر آپ بیسک گھر میں کیئر کر رہے ہو تو آپ کو یہ مطلب کہ ان چیزوں پہ زیادہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کرتے ہو تو میرے خیال میں ویک میں 2 سے 3 مرتبہ ضرور کریں. طریقہ کیا ہے طریقہ کرنے کا یہ کہ جب آپ مطلب کہ بالوں کو شیمپو کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد آپ گیلے ہی ہیئرز میں آپ کنڈیشنر کو اپلیکیشن کریں، اس کے آفٹر 5 منٹ بعد آپ واش آؤٹ کر دیں. کیا کنڈیشنر کو جڑ تک لگانا ہاں جی یہ بالکل صحیح ہوگا؟ اب دیکھو یہ بھی پروڈکٹ پہ آ جائے گی. اچھے والی پروڈکٹ ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے. کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہم سکلز تک نہیں لے کر جا سکتے، کچھ ایسی ہے کہ جو ہم جسٹ لینتھ مطلب کہ لینتھ تک رکھ سکتے ہیں. لیکن آج کل کامن چل رہے ہوتے ہیں جو شیمپو، اس کا اتنا زیادہ طرح کا شیمپو جو ماسک ہے یار اسی کا ہی ہم آج کل کنڈیشنر کنڈیشنر کی جگہ ماسک آئے ہوئے ہیں، پروٹین ماسک آئے ہوئے ہیں. وہ بالوں کو موئسچرائزر بھی دیتے ہیں، بالوں میں جتنا بھی ڈل پن ہے یا جتنے ایشوز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. کنڈیشنر کا تو بس ایک نام رہ گیا ہے، لیکن لوگ یوز کر رہے ہیں. ہاں رہ گیا وہ، اس میں ہے 2 in 1 آ گیا ہے. بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ ہماری جو ایک پروڈکٹ ہے بہت ترقی کر گئی ہے، بہت زیادہ. تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے، ایون کر سکتے ہیں. جی پروڈکٹ تو ترقی کر گئی، اس پروڈکٹ کو ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھ گئے بہت زیادہ. ہاں اگر ترقی کی ہوتی تو مسائل کم ہوتے، لیکن اسی طرح سے جہاں پروڈکٹ ترقی کر رہا ہے وہاں پہ مسائل بھی آ رہے ہیں. ڈائٹس کا خیال نہیں رکھتے، نیند کا خیال نہیں رکھتے، تو کافی زیادہ تو یہ اپنی ہیلتھ سے ہے. اس کے بعد پروڈکٹ آتی ہے، ٹریٹمنٹ آتا ہے نا. اگر ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، ہیلتھ از اے گریٹ ویلتھ. اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہو تو میرے خیال سے نہیں، مجھے لگتا کہ آپ کو اتنی ٹینشن فیس کرنی پڑیں گی ہیئر کے لحاظ سے. ٹھیک. اچھا کچھ لوگ ہیں وہ گھر میں ہوم ریمیڈیز، یعنی کہ کچھ گھر میں چیزیں بنا کے انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں، یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، تو ان کا استعمال بالوں پہ کر دیتے ہیں، وہ ٹھیک رہتے ہیں؟ ڈیئر ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں آپ تو جسٹ آپ کہہ رہے ہو، پھر بات وہی آ جائے گی جو آج کل بیوٹیشین ستیہ ناش کرتی ہیں، ایسی تو کرتی ہیں. ان کو اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا، نہ ہیئر کا نہ اسکن کا، بس یوٹیوب کھولا دیکھا، آئے جی آپ کو میں کر دیتی ہوں. جنہیں نہ ہیئر کی تھیوری کا پتہ ہے نہ اسکن کی تھیوری کا پتہ ہے، یا تو ہیئر بالکل سر سے اتار دیں گی یا خراب برن کر دیں گی، ڈیمیج کر کے بھیج دیں گی، پھر وہ بیچارہ کہاں جائے گا. یہ بیوٹیشین کی بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ مہربانی ہے. باقی جو پھر ہوم ریمیڈیز میں اپنی طرف آتے ہیں، ہاں یہ جو ایک مطلب کہ گھر کی گھریلو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو دیسی چیزیں، ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. ادروائز جو مطلب کہ کچھ آ جاتی ہیں کیمیکل سے ریلیٹڈ، تو وہ بالوں کو یہ جو سیلون کی اگر میں بات کروں کٹ ڈاؤن کے لیے جو بلیچ کا استعمال کرتے ہیں، جی اس کا بالوں پہ کیا اثر؟ بلیچ کریں بس یہ دیکھیں سارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہی بات آ جاتی ہے. بلیچ کا بھی ہاں یہ سارا ایک پورا ایک اس کا ایک سارا اپلیکیشن کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، بلیچ تو بلیچ ہے نا، بلیچ بالوں ہے پہ نا، لگ بلیچ بھی ہم کچھ چیزیں ایسی ہم ایون اسکن پہ بھی اپلائی کرنے سے منع کرتے ہیں. اب یہ والیومز پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں نا، ایک 40 والیوم ہوتا ہے، ایک 30 ہوتا ہے، ایک 20 ہوتا ہے، ایک 10 مکمل جو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ہاں یہ جو آپ ہیئر ٹو ریلیٹڈ بول رہے ہو نا، میں تھوڑا چلیں آپ بول ہی رہے ہیں تو میں تھوڑا اس کو مزید ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ ہو. ہاں بالکل، اس کو کلیئر ہو. جو 40 والیوم ہوتا ہے وہ ہمارے ہیئر پہ اپلیکیشن ہوتا ہے، 40، اور اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیئر ہیلدی ہے. اچھا، اگر ہیلدی ہیئر ہوگا تو ہم 40 پہ جائیں گے، نہیں تو ہم اس کو 30 ٹھیک ہے 20 بالوں کی کریں کتنی گے. ٹائپس ہیں اوور آل جو اس وقت اگر ہم ایشینس کے دیکھیں، پاکستانی اپنے جو کہ آپ سیلون رن کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے ایکسپرٹ ہیں، ہیئر ایکسپرٹ، تو بالوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ بالوں کے ٹائپس 4 ٹائپس ہیئرز ہوتے ہیں. ایک ورجن ہیئر ہوتا ہے، ایک میٹیلک ہیئر ہوتا ہے، ایک ہینا ٹریٹڈ ہوتا ہے. ہینا ٹریٹڈ وہ ہوتا ہے جو مہندی وغیرہ لگا لیتی ہیں، اور ایک ورجن اور ایک ٹریٹڈ ہیئر وہ ہوتا ہے جس پہ ہم ادرس مطلب کہ برانڈ کے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، جیسے ریبانڈنگ آ گئی، ایکسٹینسو آ گئی، ڈفرینٹ قسم کے.
اور جو ورجن ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے, سب سے بیسٹ ہوتا ہے. بالکل اپنے نیچرل ہیئر ہے, نیچرل ہیئر. اور جو ہینا ٹریٹڈ ہوتا ہے وہ ایک ہینا مہندی سے ٹریٹڈ ہوتا ہے. مہندی لگاتے بالوں پہ یہ صحیح رہتی ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہوتی صحیح, کیونکہ کیمیکل تو کیمیکل ہے نا. نہیں وہ سادی مہندی بھی تو نہیں رہی نا, آج کل مہندیاں بھی تو ماڈرن ہو گئی ہیں. مہندیوں میں بھی ملاوٹ آ گئی ہے, اب وہ خالص مہندی بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. اور ہاں جی, تو جو کہ ورجن ہیئر ہے, ورجن ہیئر کی بھی ایک اقسام ہے. ایک لائٹ وے ہیئر ہوتا ہے, ایک ہیلدی ہیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک یو نو, بہتر جانتی ہوں گی آپ ان چیزوں کو. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں تو آپ سے جان رہی ہوں, تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بالوں کی ٹائپس کیا ہیں. میں ایکسپرٹ ہوتی تو میں ضرور جانتی. نہیں, ہیئر کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ تو لیتی ہوں گی نا, کوئی ایڈوائس تو کرتا ہوگا نا آپ کو. ہیلدی ہیئر ہے یا آپ کا ویک ہیئر ہے؟ ورجن میں کہہ رہی ہوں. الحمدللہ ہیلدی, کیونکہ جو چیز ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے, مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کا آپ نے ٹریٹ کروایا ہوا ہے کیا, آپ نے وہ جو کیراٹین لیتے ہیں کیا آپ نے وہ کروایا ہوا ہے, یا آپ کے بال کلرڈ ہیں لیکن بالکل فریش لگتے ہیں. ماشاءاللہ سے اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وجہ کہ جو بعد کے آپ کی جو احتیاط ہے, جو آپ نے پروڈکٹ کا استعمال کرنا ہے, اگر آپ نے کلر لیے ہیں آفٹر کے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے, تو ہم وہ کرتے ہیں. اس لیے وہ بال پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. میں نے جان کر آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ آپ بھی ایکسپلین کریں, کیونکہ آپ کا بھی اگر ایکسپیرینس ہے. ہم نے ایکسپلین کرنا ہے پھر گیسٹ کو بلانے کا فائدہ. دیکھو ڈیئر, ہم بیٹھے ہیں, دیکھو ہم بات کر رہے ہیں نا. ایکچولی میں یہ جاننا گیسٹ سے, ایکسپرٹ سے یہ جاننا, آپ سے تھوڑا سا ہم ایک آئیڈیا لینا چاہتے کہ آپ بتائیں, کیونکہ آپ تو سیلون جاتی ہوں گی. دیکھیں ہمیں تو آئیڈیا ہوتا ہے, ہمیں تو دیکھیں آئیڈیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اسکرین پہ آنے والے لوگ ہیں, ہر چیز کے بارے میں ہم نے اپنی کیئر کیسی, اپنی اسکن کی کیئر, اپنے بالوں کی کیئر, اپنی فٹنس کی کیئر, کیسے ہیلتھ کی رکھنی ہے. ناظرین کو بتانے کا مقصد کہ انہیں پتہ چلے کہ ایکچولی میں ان کے بال کس ٹائپ کے ہیں. اگر وہ کوئی ٹریٹمنٹ لینا جا رہے ہیں تو انہیں پتہ ہو, وہ جا کے سیلونس والی سے یہ سوال کر سکیں کہ جو آپ پروڈکٹ یوز کرنے جا رہی ہیں کیا میرے بالوں کے مطابق ہے یا پھر نہیں. اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں ناظرین, بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید بھی جانتے ہیں کہ بالوں کے لیے کون سے پروڈکٹ, کون سے ٹریٹمنٹ, کون سی چیز جو ہے وہ صحیح ثابت ہوگی, یا کون سی چیز یا کون سا ٹریٹمنٹ, کون سا پروڈکٹ آپ کے بالوں کو نقصان دے سکتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں آج آپ کی خوبصورتی کی, آپ کے بالوں کی خوبصورتی کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک شکوہ شکایت یا ایک ایسی مت کریٹ کی گئی ہے کہ بدلتے موسم کے ساتھ بالوں کے مسائل آ جاتے ہیں, جبکہ دیکھا جائے تو ہر موسم میں بالوں کے مسائل آ سکتے ہیں, صرف اور صرف اس وجہ سے جب ہم اپنی کیئر نہیں کرتے, اپنے بالوں کی توجہ نہیں کرتے. دیکھیں ہم کپڑے لینے جائیں نا, شاپنگ کرنے جائیں, یا موسم بدلتا ہے تو ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے فلاں برانڈ پہ آف لگا ہوا ہے, یہ چیز, یہ کلر, یہ لباس اس طرح کا ڈیزائن مجھ پہ سوٹ کرے گا, تو ہم فوراً سے چلے جاتے ہیں اور بغیر احتیاط کیے کہ کتنا خرچہ ہوگا. وہیں پہ جب اپنی خوبصورتی کی, اپنی بیوٹی کی بات آتی ہے جس نے آپ کو کانفیڈنس دینا ہے, اس کے بارے میں آپ کتنا اویئر ہیں, کتنے توجہ کیے ہوئے ہیں, یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پہ ہم بات کریں. فلک ہمارے ساتھ ہیں. فلک, کیسے لوگوں کو پتہ ہو, چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں, انہیں اپنے بالوں کی ٹائپس کا کیسے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں, یا اگر وہ کوئی ٹریٹمنٹ لینے جا رہے ہیں, کیونکہ میں نے بات کی نا کہ آج کل اپنے بالوں کو ورجن رکھنا ناممکن ہے, کیونکہ ایکسپیریمنٹ ہم نے کرنے ہیں, کلر ہم نے کرنے ہیں, ڈرائی کوئی نہ کوئی ہم نے کروانا ہی کروانا ہے. تو اگر وہ سیلون پہ جا رہے ہیں تو بیسک انہیں کیا پتہ ہونا چاہیے؟ ویسے بیسک کیا وہ اپنی ایشوز لے کر آتے ہیں, زیادہ تر بیس کلر لے کر آ رہے ہوں گے کہ بھی ہمارے گرے ہیئر مطلب کہ کوریج میں آئے, ساتھ میں ہمیں فیشن بھی ملے. اور پھر کافی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کے ہیئر, اور کافی مزے کی بات ہے کچھ کلائنٹس ایسی ہوتی ہے جو چھپا کر آتی ہے, چھپا کر, ہاں وہ اصل بات نہیں بتاتی. وہ کہتے نہیں ہمارا ہیئر ٹریٹڈ ہے, ہمارا ہیئر ٹریٹڈ نہیں ہے, ہمارا ہیئر تھا ٹریٹڈ نہیں ہے, ہم نے تو کوئی کلر وغیرہ نہیں لگایا, ہم تو بس آپ کے پاس آئے ہیں. اچھا, ہاں, کیونکہ وہ یعنی آپ کی ایکسپرٹیز دیکھنا چاہتے ہوں گے نہیں کہ یہ پہچان پائیں گے کہ نہیں. یہ بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. پھر جب بندہ آتا ہے نا فیلڈ میں تو کلرفل مطلب کہ کلرفل لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ اس لیے آتے ہیں کہ دیکھیے جو ورجن ہیئر ہے نا اس پہ 100% شیور رزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ میٹیلک ہے, ہینا ٹریٹڈ ہے یا پھر ٹریٹڈ ہیئر ہے, اس پہ 80% آتا ہے. تو اس لیے وہ تھوڑا سا کنفیوز کرتی ہیں. لیکن دیکھیں سارا وہ آ جاتی ہے جب ہمارے پاس جو ہیئر ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ہیئر کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے. اور زیادہ تر وہ اپنے فیشن کے لحاظ سے آتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, یہ چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہمارے سوال ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کی جو ہیئر ہے آپ نے پہلے کوئی اس پہ ٹریٹمنٹ لیا ہے, کوئی ہیئر ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے, آپ کے کلر آپ کے ہیئر کا ایک شیڈ تو بتا رہا ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ لے چکے ہو, کچھ نہ کچھ تو ہے. نہیں ہم نے تو کچھ نہیں. پھر ہم بھی ایکسپرٹ ہیں تو ہم بھی پھر کسی سے کم نہیں, ہم ان کی ایک لٹ کاٹتے ہیں سائڈ سے,
अच्छा, लट काटते हैं, ठीक क्योंकि है। हम कंफ्यूज होते हैं ना, हाँ, हम कि ट्रीटमेंट आया से पहले, इसने कोई ट्रीटमेंट लिया हुआ है या हाँ, फिर क्योंकि नहीं। फिर एक एतमाद खराब होता है, हाँ, अपना नाम भी तो नहीं खराब कर सकते, बिल्कुल है। हेयर एक्सपर्ट भी तो हेयर एक्सपर्ट होता है हाँ, ना, जाहिर है। तो हम फिर उनकी एक लट कट करते हैं, ठीक उसके है। बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके ओके, सामने यानी करते, उसको, उनको सामने बिठा के करते हैं कि ओके, आप ये देखिए, हम कहते हैं कि आप देखिए, अगर आपका हेयर विदाउट मतलब कि ट्रीटमेंट है तो अभी सामने आ जाएगा, अगर आपका वर्जन है या जो भी, जब जैसे हम उस पर एप्लीकेशन करते हैं तो कलर उतरना शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट। हम कहते हैं ये देखें, आप तो बोल रही नहीं वो फिलहाल कलर बस थोड़ा सा लगाया था, पसंद नहीं या वो आया तो फिर बहुत सालों मैंने, पहले करवाया था। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे एक एक्सक्यूज कि वो मैंने बहुत पहले करवाया था। ऐसे कहती हैं, तो हाँ, फिर हाथ में आ जाती है, मतलब कि बस हो हाँ, जाती है, चाल में आती है तो फंस जाती है। हम्म, खैर जो हेयर एक्सपर्ट नहीं होती, हम्म। जिन्हें नॉलेज नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि किसी भी काम में जाने से अच्छा पहले, फलक, जैसे हम बात कर रहे हैं मेकअप की बात करें, ये एक मुकम्मल सब्जेक्ट है, स्किन को समझना। बिल्कुल हेयर ऐसे की बात करें, ये भी ये एक मुकम्मल अलग सब्जेक्ट से है, मुकम्मल बेशक। सब्जेक्ट है। सैलून की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हर सैलून पे ये दोनों सब्जेक्ट आ रहे हैं, यानी ऑलराउंडर वो बनी हुई हैं। वो एक्सटेंशन भी लगाएंगी, वो हेयर ट्रीटमेंट भी करेंगी, वो नेल एक्सटेंशन भी, वो आई एक्सटेंशन भी, लैशेस एक्सटेंशन टेक्निकल भी, यानी कि एडवाइजर, हर चीज़ टेक्निकल में वो एडवाइजर अपने हो आप को जाती है। एक्सपर्टीज़ वो अपनी शो करवा रही है। तो क्या ऐसी जितने भी इस वक्त सैलून हैं, चाहे वो हम इस्लामाबाद की, पिंडी की बात करें या इर्द गिर्द के जितने भी मज़ाफ़ात हैं उनकी बात करें, तमाम तर जो सैलून पे जो लोग ये हेयर्स का काम भी कर रहे हैं, मेकअप का काम भी, यानी आपकी स्किन को भी ट्रीट कर रहे हैं, आपके बालों को भी ट्रीट कर रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि वो 110% एक्सपर्ट ही हैं? नहीं डियर, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो कि मेरा माशाल्लाह से एक नॉलेज है, हाँ, मेरे सामने कितनी क्लाइंट्स आती हैं, कितनी ब्यूटिशियंस हैं, हमारे इतने ग्रुप हैं जिसमें बहुत ब्यूटिशियंस हैं, और जो एक्सपर्ट कह रही होती है लेकिन उनके पास नॉलेज कुछ भी नहीं होता, वो आके सवाल कर रही होती है, फ़लाँ क्लाइंट आ गया है, काइंडली आज उनका ये है, फंकी कलर की है, आप हमें बताएं। अच्छा उनका कट डाउन, ये बाल ख़राब हो गया, क्या करें? भाई ख़राब हो गए तो तुमने हेयर को पकड़ा क्यों है, वर्क लिया क्यों है? आप अगर देखिए, आप आपको नॉलेज नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्यों करती है? देखिए स्किन और एक हेयर मेकअप है ना, हाँ, देखो वो ख़राब होता है, फेस वॉश आउट कर दे तो गया। देखिए स्किन और हेयर के साथ रिस्क नहीं तो लेना दोनों चाहिए, सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव दोनों है। सेंसिटिव हैं। हाँ, तो ये हेयर का जो एक काम है डियर, वो एक ऐसा है, 1 मिनट अगर आप ऊपर करते हो ना ट्रीटमेंट के दौरान, अगर अगर आपका आपने माइंड कोई इधर से केमिकल आपने उधर, अप्लाई किया हुआ है। आपका माइंड थोड़ा इधर से उधर के 1 मिनट ऊपर जाता है, आपके हेयर के सारे बाल उतर के आपके हाथ में आ ओह जाए। माय गॉड, वेरी और डेंजरस। और आज कल आपको पता है जो हाँ, हमारे हेयर का ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली कॉस्ट एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। हाँ, अच्छा क्या और ये वजह भी तो नहीं है, तो आपकी बात कट कर रही हूँ, कि हर सैलून जो है वो साथ साथ आपको हेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि ये एक्सपेंसिव है, एक पैसा कमाने के एक ये भी एक जरिया बनाया हुआ है कि चलो ये एक्सपेंसिव है तो साथ साथ ये भी काम चला लेते हैं, इधर उधर से पूछ के, यूट्यूब से देख के, हाँ, साथ साथ हम ये भी वो experiment एक्सपर्ट करते हैं। बनने की कोशिश करती है एक्सपर्ट्स ना, बनने की। हाँ, यही बात है ना, ओवर क्लेवर, वो खुद थोड़ा यूट्यूब चला लिया, थोड़ा किसी ग्रुप से लेक्चर ले लिया। देखिए आज मैं आप बात कर रही हूँ, मैं यही चाहूँगी कि अगर जो मैं अल्फाज देके जाऊँ तो वो बहुत एक प्रोडक्टिव हो, पता चले कि नायाब हो, हाँ, कि किसी का भला हो जाए। तो देखिए डियर, या बहुत सारे लोगों का भला भी हो सकता है, बहुत सारे सैलून वाली कह रही होंगी कि ये क्या हमारा कारोबार बंद करने पे लगी हुई है। लेकिन वो अपनी गलती कोई नहीं मानते। देखिए डियर, बात ये करने की, आप मेकअप करें, आप जो भी करें, ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, टेक्निक होती है। Yes. पहले थ्योरी होती है, हाँ, थ्योरी के साथ एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल। हाँ, और हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आते हैं। हाँ, और वो भी क्लाइंट को पकड़ लेती हैं। जी, एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक बलि का बकरा मिल जाता है तो हम, हाँ, और फिर पैसा भी मिल रहा होता है, पैसा भी मिल रहा लेकिन होता है। नाम तो ख़राब करती है अपना, हाँ, नाम ख़राब हो जाता है। तो नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। मैं अब किन अल्फाजों में बताऊँ कि मैं बिगड़ा ये हुआ भी एक बाल दर्दनाक बिगड़ा लम्हा हुआ है। बाल लेकर आएंगे। हाँ, मैं फलक फलां जगह गई हैं, उन्होंने बाल ख़राब कर दिया, हमें ये भी नहीं दिखाया कि अच्छा, फिर सबसे मज़े की बात, छुपा छुपा के लगाएगी। भाई तुम सामने दिखाओ, तरीकाकार होता है यार, हेयर को, हेयर पे वर्क करने का तरीकाकार होता है। पहले हेयर को समझना है, रीड करना है, हाँ, इस सब्जेक्ट को समझना है। क्लाइंट आ गया है तो पहले खुद रीड करना है, खुद के लिए थ्योरी है ज़रूरी, खुद थ्योरी हम समझेंगे, खुद रीड करेंगे, तो हम एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट नहीं, हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। प्रैक्टिकल जो पे। एक्सपर्ट होगा हाँ, वो प्रैक्टिकल पे आएगा ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है। तो पहले वो खुद देखेगा, सर्च करेगा। बात का हमारे पास ऐसा काम आता है कि जब हम मटैलिक कलर को बिल्कुल हेयर से वॉश आउट, मतलब रिमूव कर देते हैं, आप यकीन माने ऐसा कोई वो कलर्स कहीं से कुछ होगा, कहीं से कुछ होगा, कहीं से कुछ होगा, हमने सपोज नहीं किया हुआ था कि ये बाद में निकलेगा क्या। जो कलर हम उतार रहे हैं, हाँ, ये मैं आपको मटैलिक कलर की एक ठीक बात है, कर रही हूँ, ठीक है।
ट्रीटेड हेयर का तो ये होता है ना कि हम ट्रीटेड हेयर में हमने जब हेयर को ट्रीटमेंट देना होता है हमने ये मद्देनजर रखना होता है कि इनका बाल बर्न ना हो, इनका बाल डैमेज ना हो, हाँ। इनको हमने बिल्कुल मतलब कि हेल्दी हेयर में वर्क करके इनको एडवाइस करके हमने यहाँ से हंसता हुआ क्लाइंट भेजना है। बट जो कि आ जाती है मेटेलिक कलर लेकर, और पहले बहुत सारे जब हम वो सारा एक तरीका कार में जाती है, हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो आप यकीन माने उस ट्रीटमेंट के दरमियान में जो हेयर का जब हम कलर निकालते हैं ना, साइड से कुछ होगा, साइड से कुछ होगा, साइड से कुछ होगा, यकीन माने वो कितने से कितना रंग बिरंगे शेड ऐसे ही है, कितने से कितना और हमने उसको इक्वल कलर देना है रंग बिरंगों को। सोचे कितना डिफिकल्ट होगा। हम खुद कुछ टाइम के लिए इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बहुत डिस्टर्ब होकर बैठ जाते हैं कि अब देखिए जब क्लाइंट हमारे पे आते हैं ना हमारे पास, वो हेयर एक्सपर्ट के पास क्यों आते हैं? डिफरेंट ब्यूटिशियंस के पास से बर्बादियां मिचाकर एक्सपर्ट के पास आएगा। पहले वो मुख्तलिफ सैलून्स के चक्कर लगा चुका होगा, ऐसी है, पैसे अपने जाया कर चुका होगा, अपने आप को नुकसान, अपनी ब्यूटी को खराब कर चुका होगा कम पैसों के चक्करों में। डिस्काउंट बहुत लगे होते हैं, ऑफर्स बहुत आ रही होती हैं। ऑफर्स क्यों देती है? एक तो मटेरियल का मतलब कि वेस्ट होने का होता है कि एक्सपायर ना हो जाए, फौरन से डील लगा देंगी। अच्छा, फिर उसके बाद जितना कम लगाएंगे गाहक उतना ज्यादा। आपने पहले ये सवाल किया था, हमारी बात अधूरी रह गई थी कि आपने कहा था कि एक्सपर्ट है क्या जो इतना सब कुछ करके बैठी होती है वो एक्सपर्ट भी होती है? 110% ये एक्सपर्ट बड़ी है या जबरदस्त नहीं? बात की। वो क्या करती है, वो लड़की मतलब कि स्टाफ को बनाएंगी, वो किसी को कहेंगी आप आए जरा अपना इंटरव्यू दें, आपको हेयर का काम आता है। एक्सपर्ट आप हो, काम किसी और से ले रही हो। से मेरा ये, क्योंकि बहुत सारे हमारे लिंक में भी होती हैं चीज़ें, हम जान रहे हो, देख रहे होते हैं कि ये चीज़ है, एक ऑनर है बुलाएगी, वो ब्यूटी एक्सपर्ट है, स्किन एक्सपर्ट है, नेल एक्सपर्ट है, एक्सटेंशन एक्सपर्ट है, हेयर एक्सपर्ट है, नाम अपना चला रही हो, नाम अपना चला रही हो, कितनी गलत बात है। हाँ, और यूटिलाइज एम्प्लॉयज को कर रही यही तो, और खुद को काम नहीं आता, खुद बैठी होंगी, खुद डील कर रही होंगी, कॉल भी पिक नहीं करेंगी जी, वो आप उस लड़की से बात करें, अपॉइंटमेंट उनसे ले, आएंगी, हो गया काम, बस जब पेमेंट की होगी बात। असूलन बात तो ये है कि जो ऑनर है फर्स्ट वो एक्सपर्ट हो, फर्स्ट इंप्रेशन ऑनर का एक्सपर्ट होना मैटर करता है यार, बहुत ज्यादा करता है। हेयर का काम अगर वही बात है कि अगर 1 मिनट आप लेट करते हो तो बाल उतर के हाथ में आ जाएंगे। अगर आप 1 मिनट जल्द जवाब दो, क्या वो एम्प्लॉय होगी जो आपने रखी हुई है या आप ऑनर होंगे? आप क्या मुझसे पूछ रहे हो कुछ? ये मैं ओवरऑल सैलून्स की बात कर रही हूँ कि आपने जो एम्प्लॉय रखे हुए हैं, आपके वो अगर बाल डैमेज हो जाता है क्लाइंट का, तो नाम उस बच्ची का खराब नहीं होगा, तो फिर सोचा जाए ना, होगा, तो वही तो खराब कर देती है। अच्छा डियर, तो फिर अगर हेयर पे इतने ज्यादा एक्सपेंसिव चार्जेस पे करके बैठी होती है, ठीक है, एंड पे क्या होता है कि अगर 1 मिनट आप लेट करते हो, अगर 1 मिनट पहले करते हो तो बाल उतर कर हाथ में आ जाएगा। अगर 1 मिनट आप लेट करते हो, क्या होगा कि वो जो रिजल्ट देखने के लिए हमारा एक क्लाइंट का एक ड्रीम होगा, बेताब होता जो 8 से 10 घंटे आपको हेयर के लिए देगा। इतना टाइम लगता है हेयर को, 8 से 10 घंटे, यानी कि पूरा दिन ही आप कर लें जो भी आपके वर्किंग आवर है, ऐसे ही है। तो आप सोच भी नहीं सकते, और अगर 1 मिनट आप लेट करेंगे तो वो रिजल्ट ही नहीं आएगा, पैसा भी जाया, और क्लाइंट का ड्रीम भी गया। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता ऐसे कोई बाल डैमेज होने की तरफ जाता है या वो कलर जो क्लाइंट को चाहिए होता है वो नहीं आ पा रहा, तो उसका ऑल्टरनेट फिर आप क्या करते हैं? डेयर, वही बात आ गई कि जब मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ, मेरे सामने काफ़ी केसेस ऐसे आए हैं, बहुत बिगाड़ कर बाल आएंगे। फलक, हमारे भाई की शादी है, एक ही भाई है यार, मैं फिलहाल के पास गई, उसने मुझे बताया भी नहीं, ये वो वगैरह वगैरह। फलक, बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं, मुझे यकीन आप ठीक कर दोगी। पहले तुम उधर क्यों गई हो? पहले तो मैं पूछती हूँ उधर गई क्यों? अब जो यकीन लेकर आई है पहले लेकर आ जाते। देखिए डियर, सही काम को सही करना महारत नहीं होती, बिगड़ा हुआ सही काम करना महारत है। एक्सपर्टीज तो वो है ना जो आपने खराब काम, आपने खराब चीज को बेहतर बना दिया। मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ चलो आओ बैठो। अब जाहिर सी बात हो, मैं भी इंसान हूँ। अब यकीन माने मुझे कितनी खुशी से आती है, फलक ठीक करेगी, वो तो मेरे पे सारा कुछ रख के बैठ गई ना आराम से। अब फलक की एक्सपर्टीज सामने आएगी, अब जब दिखाएं अपनी एक्सपर्टीज। हम वॉश आउट करते हैं सब कुछ, जब डिफरेंट कलर निकल कर आते हैं तो हम अंदर से होते हैं काफी नर्वस, लेकिन हमें अपने ऊपर एक अल्लाह के बाद एतबार होता है कि हम कर देंगे इंशाल्लाह, अचीव करेंगे। ठीक है, एक्सपर्ट का यही होता है कि बिगड़ा हुआ काम ठीक करना। और अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह की पाक ज़ात का, मेरे पास जितना क्लाइंट रोता हुआ मेरी क्लाइंट आई है,
ہنستی بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ایک کلر آپ نے کروایا مینج کر لیتے ہیں. ٹھیک، ٹریٹمنٹ آپ نے کسی کے بالوں پہ ہوا ہے تو کتنے ٹائم بعد اسے دوبارہ کلر یا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، کتنا ٹائم کا گیپ دینا چاہیے؟ یہ میرے خیال سے 6-7 منتھ تو مسٹ ہے. ٹھیک ہے. بیس کلر تو ایک سیپریٹ ایشو ہے کیونکہ گرے کوریج ایشو ہوتا ہے، لیکن جو کہ خاص طور پہ ریبانڈنگ ہو گئی، ایکسٹینسو ہو گئی، یا ہائی لائٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں، یا ڈفرینٹ قسم کے ہارمفل کیمیکل کے جو ٹریٹمنٹ ہیں، کیونکہ ورجن ہیئر جب آتا ہے نا اس کی ایک سیپریٹ ہے، لیکن بالوں کو ٹریٹ کرنے سے پہلے بالوں کو ہمیں ریڈ کرنا پڑتا ہے کہ بال ٹریٹمنٹ ہے ایکسیپٹ کر پائے گا. اگر ہمارا بال، اس میں اتنی جان اتنی ہمت ہے کہ وہ لیکن جو برداشت کر لے. ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ جان ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ٹریٹمنٹ جب ہم کیمیکلز یوز کر رہے ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ قسم کے برانڈ کے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اسے کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ یہ ایک اسٹڈی ہے. میرے خیال میں یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر پاؤں. یہی کہا کہ ہیئر ایک مکمل سبجیکٹ ہے. ہاں یہ ایک اسٹڈی اس کو ہے، پڑھنا ضروری ہے. اچھا یہ جو کیراٹین ریبونڈنگ یہ ٹریٹمنٹ یہ کیا ہے؟ یہ کیراٹین، اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بیٹھی ہوں تو میں یہ بھی تھوڑی کنفیوزنگ دور کرتی ہوں. بہت زیادہ کویسچن آتے ہیں عموماً گروپ میں ہی، زیادہ تر یہ بہت بیوٹیشینس ہی سوال کر رہی ہوتی ہے جو کہ ٹریٹمنٹ دیتی ہیں. دیکھیے لوگوں کے مائنڈ میں کنفیوزنگ ہے کہ ریبانڈنگ اور کیراٹین. ریبانڈنگ بھی بالوں کو اسٹریٹ کر دیتا ہے اور جو کیراٹین ہے وہ بھی بالوں کو اسٹریٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو اس میں ڈفرینس بتاؤں گی جو ہر کسی کو نہیں پتا. دیکھیے ریبانڈنگ ایک وہ ہے جو 100% شیور ہمارے بالوں کو اسٹریٹ کرتا ہے. ریبونڈنگ، ہاں، جو ہمارا ہیئر اسکل سے نیو ہیئر آئے گا، جو ورجن ہیئر ہوگا وہ ویوی آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کی بھی آفٹر کیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ پھر کلائنٹ پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے. وہی بات آ جاتی ہے، وہی آپ کا پہلا سوال کہ کیئر نہیں، وہ پھر نہیں کریں گی تو پھر فائدہ ہی نہیں، بال بھی ڈیمیج اور وہ پھر ویو آئیں گے ہیئر میں. اچھا اب آپ کو میں یہ کنفیوزنگ دور کرنا چاہوں گی. جو کیراٹین ہے نا، اب جب ہمارے بالوں میں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ بالوں میں بلیچنگ، اسے کہتے ہیں کٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. کٹ ڈاؤن وغیرہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے بالوں کا جو موئسچرائز ہے نا وہ ختم کرتا ہے، روکھا پن آتا ہے. موئسچرائزنگ کو، ہیئر کو موئسچرائز کرنے کے لیے کیراٹین اور یا پروٹین ماسک یا کیراٹین ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیراٹین سے 40-50% بال اسٹریٹ ہو جاتا ہے، مطلب کہ 100% نہیں ہوتا. ایکسٹینسو اور ریبانڈنگ، ایکسٹینسو ریبانڈنگ سمجھے بہن بھائی ہیں. اچھا. ہاں، ان سے 100% بال ہمارا اسٹریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پروٹین جو کیراٹین ہے وہ ہمارے بالوں کو پروٹین مہیا کرتی ہے. یہ ڈفرینس ہے. تو یہ اگر ہم ریبونڈنگ ایکسٹینسو کرواتے ہیں تو اس کے آفٹر کیئر کیا ہے؟ آفٹر کیئر ہم ایک شیمپو وغیرہ ایڈوائز کرتے ہیں، ماسک ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی پروٹین شیمپو سے آپ واش آؤٹ کریں اور ساتھ میں یہ ماسک کو اپلیکیشن کریں. اگر وہ ڈفرینٹ قسم کے برانڈس ہیں جو بیسٹ لگتا ہے اور کلائنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ہم ان کو بتا دیتے ہیں آپ یہ چاہے آپ ہمارے سے لے لیں. ریبونڈنگ کے بعد آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ بال کچھ ٹائم کے لیے باندھنے نہیں ہے، اسٹریٹ چھوڑ. ہاں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ 72 گھنٹے. دیکھیے وہ جو ریبانڈنگ کا جو ایک مٹیریل ہوتا ہے نا وہ بالوں میں ایکسیپٹ ہوتے ہوتے 3 دن لگ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ کر دیا اور ہو گیا، ہو گیا نہیں. 3 days کیئر کرنی پڑتی ہے. 3 days مطلب کہ 3 دن کے بعد وہ کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے، پھر ہم اس کو واش آؤٹ کرتے ہیں اپنے طریقے سے. اسے بھی واش آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، دوبارہ اس نے چکر لگانا ہے. لیکن نہ وہ کان کے پیچھے ہیئر کر سکتے ہیں، نہ وہ بالوں کو باندھ سکتے ہیں، نہ پونی کر سکتے ہیں، اور نہ بالوں کو فولڈ کر سکتے ہیں. بالکل اسٹریٹ. اب بیچارہ کلائنٹ جب رات کو سوئے گا تو پھر وہ کیسے کیئر کرے گا؟ یہ بھی ایک اب بیوٹی کانشیس ہے تو کریں گے. جہاں 10-8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ رات بھی گزاریں گے نا، بیٹھ کے گزارے. کیونکہ اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کے بال یقیناً آپ کو نہیں پتہ چلے گا. بس کرتی ہیں پھر وہ اپنی بیوٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو یقیناً قربانی دینی پڑے گی اگر آپ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ناظرین مزید بھی اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں، فلک سے مزید بھی جانتے ہیں بالوں کے مسائل اور اس کے حل کے حوالے سے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں بالوں کے حوالے سے کہ بدلتے موسم کے ساتھ کیا بالوں کے کوئی مسائل آ سکتے ہیں یا نہیں. اگر آتے ہیں تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے. اوور اگر اپنے بالوں کی ہم کیئر نہیں کریں گے موسم کے علاوہ بھی تو یقیناً ہمارا بال ڈیمیج ہو سکتا ہے. کیونکہ اپنا لائف سٹائل جب ہم دیکھتے ہیں، ڈائٹ اپنی دیکھتے ہیں، یا بالوں کی کیئر کے لیے جو بھی پروڈکٹ ہمیں چاہیے ہم وہ استعمال نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے بال خراب ہو سکتے ہیں، فریزی ہو سکتے ہیں، ڈیمیج ہو سکتے ہیں، جھڑ سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں. تو ان کا حل تو بہت زیادہ ضروری. تو اسی پہ بات کریں. فلک ہمارے ساتھ ہے. فلک، بہت سارے لوگ ہیں جو بالوں کو ڈیلی بیسس پہ آئرن کرتے ہیں، اسٹریٹ کرنا، کرل کرنا، کوئی نہ کوئی اسٹائلنگ کرتے رہنا.
تو اگر ورجن بال ہے یا ٹریٹڈ، ہر لحاظ سے بتائیں کہ آئرن کرنا بالوں کے لیے کس قدر خطرناک ہے؟ بہت زیادہ نقصان ہے آئرن کرنا، تو بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں، بال برن ہو جاتا ہے. اب دیکھو وہ ایک ہیٹ پہ بالوں کو روز ڈیلی بیس پہ جو ایک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ اتنا ڈینجرس ہے. اسی لیے تو یہ ریبانڈنگ اور یہ کیراٹین وغیرہ، کیراٹین تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو مہیا کرتی ہے، یہ ایکسٹینسو اور یہ ریبانڈنگ اس لیے تو یہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ اس آئرن، کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے تو ان میں ذرا ہیئر اسٹریٹ کا بہت زیادہ، وہ ہیئر اسٹریٹ پہ وہ بہت زیادہ کانشیس ہے کہ ہمارا بال بالکل اسٹریٹ نظر آئے، سیدھا نظر آئے. تو اس لیے وہ کمپنیوں نے سوچا کہ اچھا کہیں نہ کہیں ہم لگتا ہے ہم ناشکرے بھی ہیں. اگر بال ہمارے کرلی ہیں تو ہم کہیں گے بالکل اسٹریٹ کروائیں، اگر اسٹریٹ کروا رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کبھی لوز کرل کر لیے، کبھی کچھ نہ کچھ ہم اس پہ اسٹائلنگ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا ڈیئر، میں ایک ماشاء اللہ ہیئر ایکسپرٹ ہوں. دیکھیے ہم ڈفرینٹ قسم کی اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے ہیئر پہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن اب میرا پرسنلی ایکسپیرینس پوچھے تو میرا یہ نیچرل، مطلب کہ جو کچھ ہے نیچرل کرل ہے، ہیئر اسٹریٹ. کبھی میں نے سب کہتی ہے میم فلک مجھ سے پوچھتی ہے کہ میم آپ نے بال کرل کروائے، اچھا میں نے کہا گاڈ گفٹ. لیکن اسٹریٹ کی طرف آج تک نہیں آئی. کتنی بیوٹیشین کی کتنوں کی ڈریم ہے کہ فلک کا بال اسٹریٹ دیکھیں، بال ماشاء اللہ لینتھی ہے نا بہت زیادہ، بالکل. تو بہت میں کہتی، مجھے پتہ ہے نا کہ کتنی زیادہ نقصان والی چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے جس نے بالوں کو پڑھا ہوا ہے یا جس نے اس کا ٹریٹمنٹ پڑھا ہوا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ بال کے لیے، آپ کی ہیئر کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہے اور کون سی چیز آپ کے بالوں کو ہیلدی رکھ سکتی ہے. اگر اتنا ہی اچھا ہوتا ہیئر اسٹریٹ کرنا تو پھر میں تو دن میں 10 یہاں 20 سے منٹ اب دیکھیں ناظرین کے لیے یہ ایک بہت بڑا جواب ہے اور سوال بھی ہے خود سے کہ ایک ہیئر ایکسپرٹ اگر اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہے، اسے پتہ ہے تو پھر آپ کیوں کروانے جا رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور نہ ہی بیس کلر وغیرہ میں جائیں. میں ایڈوائز کروں گی جب تک آپ کو اللہ پاک نے قدرتی حسن دی ہے اس کی قدر کرو، اس کی کیئر کرو. ہاں جب تک ٹھیک ہے ایج آگے جا رہی ہے تو پھر ایج کے ساتھ ساتھ جوان دکھنا بھی فرض بنتا ہے نا، تب پھر جاؤ ان چیزوں کی طرف. ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بال دیے ہیں، آئلنگ کریں. اگر آپ بالوں میں ٹھیک سے آئلنگ کرتے ہیں، بالوں کو ٹھیک سے موئسچرائز کرتے ہیں، آپ کی موئسچرائزر ہیئر سے کم ختم نہیں ہوتی، تو آپ کو کوئی پروٹین ماسک، اتنے کاسٹلی یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے بینیفٹ ہیں ان کے بہت بینیفٹ ہیں، لیکن ایکسپینسو ہے. ٹائم کی بھی بچت، پیسوں کی بھی بچت. آپ شروع سے اپنی چیز اپنے ٹینشن فری رہیں گے. ہاں اپنے مطلب کہ ان کی ہیئر کی کیئر کریں، اسکن کی کیئر کریں. ہاں جب ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے آئرن کبھی کبھار کوئی کر لے تو ایک بار، لیکن آپ روٹین میں تو یہ فیشن بنا لیا ہے. یہ فیشن بنا لیا کہ بال سیدھا ہی نظر آنا چاہیے، سیدھا اور کسی نہ کسی کلر کے ساتھ. اور یار ایسی کلائنٹ بھی آئی ہیں جنہوں نے ریبانڈنگ کو بھی 2 منتھ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، بس وہ تھوڑے سے بال ہیئر سے آتے ہیں، نہیں ہمیں تو بس بال اسٹریٹ چاہیے، ہمیں نہیں کرنا ہے. پھر سے ٹریٹمنٹ ریپیٹ کروانے میم آپ کو کیا ایشو ہے؟ پیسے ہم نے دینے ہیں، ہم بول رہے ہوں گے کہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. آپ کی کا بال کمزور ہے، دوبارہ سے ہم نہیں کر سکتے ابھی. نہیں میم اگر خراب ہوگا تو کوئی بات نہیں، آپ ہمیں کر دیں. وہ اپنی بیوٹی کے خود ہی دشمن ہے تو پھر دوسرے نے کیا سوچنا. اتنے کانشیس دیکھیں اپنی بیوٹی کو لے کے ہر انسان کو کانشیس ہونا چاہیے، لیکن اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم اوور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنی بیوٹی کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے اپنی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر مردوں کی بات کی جائے، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ سے مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہیں، بالکل برابر چل رہے بالکل. تو کیا جو کیئر ہم خواتین کے بالوں کی بات کرتے ہیں کرنی چاہیے وہی مرد حضرات کے لیے بھی ہو رہی ہے یا ایز کمپیئر ٹو خواتین کچھ ڈفرینٹ ہے؟ مرد حضرات کے لیے بھی سیم ہے، کیونکہ آج کل مرد حضرات نے بھی تو اپنے ہیئرس کو اتنا لانگ رکھا ہوا ہے. آپ کے آج کل لیڈیز فرنٹ پہ آ کے دیکھیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ عورت جا رہی ہے کہ مرد جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ پھر ظاہر سی بات جب ان کی ہیئر لینتھ ہی ہوں گے تو انہوں نے پھر ویسے ہی کیئر بھی کروانی ہوتی ہے. نہیں شارٹ ہیئر میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک کیئر ضرورت ہوتی ہے. جو کلر کروا رہے ہیں یا اس پہ بھی وہ بلو ڈرائی کا یا یہ جو ڈفرنٹ ہیئر اسپرے چل رہی ہیں ان کا. بس یہ ہے کہ ان کے لیے بھی سیم یہی ایڈوائز ہوگی کہ آپ اگر ہیئر دیکھ رہے ہیں تو مطلب کہ اس انسان کے حوالے کریں جو ایکسپرٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کو اگر جو ہیئر ایکسپرٹ آپ کو اگر آپ ایڈوائز کرتے ہیں آفٹر کیئر کی، اگر آپ وہ اس پہ آپ تھوڑا سا ان باتوں کو مد نظر رکھیں، اپنے آفٹر کیئر کریں، اور ساتھ میں بس یہ سب چیزیں کریں گے تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا پھر ان کو نقصان ہوگا. اچھا ایک سوال جو ہمارے آن اسکرین آنے والے مرد حضرات ہیں یا خواتین دونوں کے لیے کر لیں، اینکرز جو ہیں میل اور فیمیل دونوں کے لیے، جنہوں نے ڈیلی اسٹائلنگ کرنی ہے، جنہوں نے ڈیلی بال جو ہے وہ بنانے ہیں، ڈیلی آئرن کا سامنا کرنا پڑا ہے، کوئی نہ کوئی اسٹریٹ کرنے ہیں، بلو ڈرائی کرنا ہے، اسپرے کرنی ہے، کرل کرنے ہیں،
وہ کیسے اپنے بالوں کی کیئر کریں, یا بیفور آئرن یا اسٹائلنگ سے کچھ سیرم, کوئی ایسی چیزوں کا, کوئی اسپرے کا استعمال کر لیں جو پروٹیکٹ کریں؟ سیرمس بھی آئے ہوئے ہیں, انرجی مطلب کہ کہتے ہیں انرجی سیلز بھی آئے ہوئے ہیں, اور سیرمز آئے ہوئے ہیں. اگر آپ اسٹریٹ کر رہے ہو تو وہ کوئی بھی آپ ہیئر کا اگر عام روٹین میں جو ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا ہیئر اسٹائل بناتے ہو تو سیرمز ضرور, چاہے وہ اسٹریٹ کر رہے ہو, چاہے وہ فیمیل ہے چاہے میل ہے, وہ لگاتے تو ہیئر کو نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پھر ہیئر کی بچت ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں ہیں, کچھ سیرم ایکسپینسو ہے؟ ہاں ہوتی ہے ایکسپینسو ہے. ٹھیک, اگر بالوں کو بچانا اتنا بھی ایکسپینسو نہیں, کہ برانڈ پہ تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, برانڈ پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ڈائٹس کا خیال رکھیں, پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں, ساتھ میں آئلنگ بھی کریں, ساتھ میں اپنی ان چیزوں کا بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ہیئر کے بھی زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑیں گے. فیشن بھی رہے گا اور فیشن کے ساتھ ساتھ ہیئر کی ہیلتھ بھی برقرار رہے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے, چاہے وہ لیڈیز کی ہیئر ہے چاہے وہ جینٹس کی ہے. بات تو ہیئرس کی ہے نا, بالوں کی, اور پھر فیشن بھی سیم ہے. ہاں, فیشن کرنے پھر تھوڑی سی آپ کو اسٹرگل مزید ڈبل ہو جائے گی. کیئر بھی سیم کرنی. اچھا, آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی مائیں جو ہیں, بچوں کو ماڈرن بنانے پہ بھی ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں. میک اپ کیا, بالوں کی اسٹائلنگ, بالوں کا کلر, انہوں نے ساتھ بچوں کا بھی وہ کروانا ہوتا ہے. تو کیا بچوں کے بالوں کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں چیزیں کہ انہیں بھی وہی کیمیکل ان کے بالوں پہ لگائیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جو بہت بیبی ہیئر ایک وہ کہہ لیں, جو کہ مطلب کہ ٹھیک ایج میں ان کے بالوں کو اتنا نقصان, تو وہ بچے ہیں, معصوم ہیں, اور پھر اس ایج میں آتا ہے تو ان کے سر پہ کچھ بچنا ہے. یہ غلط بات ہے. اتنا اول تو بچوں کو اوور ہونا نہیں چاہیے. فیشن کا ایک ٹائم مائیں کروا رہی ہیں نا, میرا بچہ مختلف لگے, میری بچی خوبصورت لگے. نہیں, وہ آئرن کی طرف بھی لے کر آئے. لیکن آج کل جو معاشرہ سے جو صحیح سمجھتے ہیں, فیشن کو سمجھتی ہیں, آتی ہیں, تو وہ پھر اگر ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آتا ہے, بچہ بھی چاہے کیوں نہ ہو, تو ایکسپرٹ اب اسے اس طریقے سے ڈیل کرے گا کہ ہمارے بچے کا فیشن بھی پورا ہو جائے, جو ان کی ماں دیکھنا چاہ رہی ہے, ان کی پیرنٹس کی جو ایک وش ہے وہ بھی پوری ہو جائے. اور بس یہ سارا بیوٹیشین پہ آ کے ختم ہوتی ہے بات, سارا ایکسپرٹ کے ہاتھ, ساری بات آ کے ختم ہوتی ہے ان کے. وہ تو آ جاتی ہے نا, اب انہیں تو نہیں پتا کہ اندر نالج کتنا ہے, وہ دیکھیں گے سیٹ اپ بڑا بنایا ہوا ہے, لیکن جب وہ ٹریٹمنٹ نہیں, بڑے شیشے لگائے ہوئے ہیں, بڑی لائٹس لگائی ہوئی ہیں, چمچماتا سیلون ہے, اب کام کیسا ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا. پروڈکٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کچھ کرنے کے طریقے کار پہ, کچھ اسٹاف کے حوالے کر دیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آج کل تو میرے خیال میں ان چیزوں, یہ بہت پیارے فیشن چلا گیا جی, ہیئر اسٹائلنگ میں جی سپرے یوز کریں, جی وہ کریں نہیں کریں. آج کل نیچرل رف ایک ہیئر اسٹائل, آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو, وہ بہت پیارا, بالکل آپ پرفیکشن اور نیٹ کلین, اب وہ چیز نہیں ہے. تھوڑا سا آپ رفی سا لگیں, وہ آپ کے بال زیادہ ایک اچھی لک بھی دے اللہ نے چاہا تو کبھی ہیئر اسکن پہ اگر ہوا لیکچر, تو پھر میں اسکن کے لحاظ سے بھی بتاؤں گی. ضرور, اسکن کے حوالے سے ہم جانیں گے. الحمدللہ ہیئر اسکن ایکسپرٹ ہوں, تو آج ہیئر کا ہے تو یہی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کے سامنے کہ پہلا دیکھیے ڈیئر, پہلے بہت زیادہ چیزیں وہ تھیں کہ آپ ایکٹرس کو دیکھ لیں, ہر چیز نیچرل نظر آئے گی, نیچرل کی طرف. اور نیچرل ہر چیز, ایک بیوٹی جو ہے وہ ایک اوریجنل کو ایک لائک کیا جاتا ہے, یا پھر بڑے ایکسپینسو قسم کی ان کی سرجریز ہوتی ہیں, ان کے اس پہ ہم نہیں پڑتے. بالوں کی بھی بات کریں, مجھے یہ بتائیں, یہ جو ہم جل یا اسپرے کا استعمال کرتے ہیں بالوں کے لیے, یہ ٹھیک ہے؟ ہاں, یہ بھی پھر برانڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. برانڈ پہلے یہ دیکھو وہ تو نہیں ہے, ایکسپائر تو نہیں ہے, پھر کرنے کا طریقہ کار, کرنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک بیلنس ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک وزن ہوتا ہے. اب آپ لے آئے ایکسپینسو چیز, بھائی اس میں بہت پروٹین ہے, بہت سب کچھ ہے, یہ تو نقصان دے ہی نہیں سکتا, لگانے کا پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, چیز اتنی سی لگانی ہو, آپ اٹھا کے اتنی ساری سر پہ لگا دیں, اتنی کوانٹٹی کی ضرورت ہوگی, لیکن آپ اتنی لگا دیں, آپ مجھے بتائیں وہ نقصان دے گی؟ بس یہ چیزیں ہوتی ہے سمجھنا, تھیوری سمجھے ہر چیز کی, چاہے وہ آپ کو پتا ہو کہ کتنی کوانٹٹی میں آپ نے کرنا ہے. ہر چیز کی کوانٹٹی نہیں سمجھتے نا, ہر چیز کا ایک بیلنس ہے نا, ہر چیز کا ایک بیلنس ہے. ٹھیک ہے, بیلنس پہ چلتے ہو تو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی. وہ اگر آپ طریقے سے بعض کا یہ نہیں کہ ایکسپینسو کی طرف بھاگ رہے ہو, نہیں, بعض کا نارمل جو ایکسپینس کر کے ایک چیز بندہ پرچیز کرتا ہے, اس حساب سے بھی اگر آپ چلتے ہو, آپ کو لگانے کا طریقہ کار آنا چاہیے, تو کوئی نقصان نہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر آپ طریقے سے چلیں گے تو کوئی بھی تھیوری ہے, آپ کو ڈیمیج, آپ کے بال, آپ کی بیوٹی نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو ایکسٹینشنز کا ایک رواج بڑا چلا ہوا ہے, یہ کہ آپ کے بالوں کو نقصان دے سکتا ہے؟ یہ بھی ایکسپرٹ پہ
پہ بات آتی ہے، اور لیکن نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے. ہاں. دیکھیے اپنے ہیئر کی تو کیئر ہوتی نہیں ہے. اب دوسرے کی کیا کریں گے؟ نہیں، اپنے ہیئر کی تو کیئر ہوتی نہیں ہے. ہاں بس عارضی ایکسٹینشن لگا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، فنکشن ریسیو کیا، اس کے ہاں بعد ختم. ٹھیک ہے، وہ جو ٹیمپریری ہوتے ہیں جو آپ وہ بعد میں ریموو کر سکتے ہیں، جو کہ پرماننٹ ایک پرماننٹ لگائی جا رہی وہ ہے. لگا دیتی ہیں، تو وہ بہت نقصان ہے. اچھا. بہت ہی پہلے تو یہ سوچے کہ وہ ہیئر آتے کہاں سے ہیں. آپ نے سوچا وہ ہیئر کیا ہوتے ہوں گے، کہاں سے آتے ہوں گے. ہمارے سامنے تو ایک ریڈی میڈ چیز آ جاتی ہے نا، لیکن اب وہ کہیں گے سب کہ مینوفیکچرنگ میں کہاں سے فلک کہاں سے بن ایکسٹینشن کے کے پیچھے کون پڑ سے گئی ہیئر ہیں. ہیں. وہی اپنی ہیئر کی کیئر کریں، اپنے بالوں کو پیارا رکھیں تو ضرورت نہ پڑے، لیکن یہ نقصان ہے، سراسر نقصان ہے. اس میں بال خراب ہو جاتے ہیں. اپنے جو اصل اس کا نقصان ہے نا، جو اپنے اللہ کی طرف سے دیے گئے قدرتی ہیئر ہے نا، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. پھر کیا ٹوٹنے کا خطرہ ٹوٹتے ہوتا ہے، بھی ہیں، ویک ہو ڈینڈرف جاتے ہیں؟ ایشو بھی ہو جاتا ہے، بال ڈیمیج ہونے کا بھی ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر لگانے کا جو طریقہ کار ہے، جو پرماننٹ لگائی جا رہی ہے، ہاں. آپ مجھے بتائیں. اب تو آئی لیش میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایکسٹینشن ہے آ گئی بالکل ہے، ایسے. کیا کیا چیزوں کی ایکسٹینشن آ گئی ہے، عجیب و غریب فیشن آ ہاں. گئے ہیں نا. تو دیکھتے ہیں حیران لوگ بولتے ہیں. قدرتی حسن کے ساتھ ہم نے چھیڑ خانی شروع کر دی ہے. چھیڑ چھاڑ جب اب کریں گے بندہ تو ناشکر ہے نا. یس، بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ ہم بندہ انسان جو ہے وہ ناشکر ہے، جو اس کو اللہ پاک نے حسن جو بیوٹی دی ہے اس کا ہم خیال نہیں رکھ پا رہے، کیئر نہیں کر پا رہے، اور مزید چھیڑ خانی جو ہم وہ شروع کر رہے ہیں. کلر اگر آپ نے کروانے ہیں، ریبونڈنگ کروانی ہے، کیراٹین ایکسٹینشن، کوئی بھی آپ کا ہیئر سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہے، آپ نے ایکسٹینشن لگوانی ہے، وٹ ایور کچھ بھی کرنا ہے، اسٹائلنگ کرنی ہے، کچھ کیئر ضروری ہے. تو وہ کیئر ڈے فرسٹ سے کیا ہونی چاہیے؟ ٹپ یہ ڈیئر کے پہلے ڈائٹس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. پھر ایک چیز اگر آپ کو کوئی ہیئر ایکسپرٹ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے مطلب کہ ویک میں 2 بار کرنا ہے، ویک میں 2 بار کرنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، وہ کیئر لیس ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اچھا خیر ہے، وہ مہینے میں 1 دفعہ کر لیتے ہیں، یا بعد میں کر لیتے ہیں، یا نہیں کرتے، بس جو ہو گیا ہو گیا. بہت جیسے دیکھو آئلنگ میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، اس میں کیئر لیس ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بس جو ٹائم ہم نے 8-10 گھنٹے بیٹھ گئے نا ہم ہیئر ایکسپرٹ کے سامنے، انہوں نے ہمارے بالوں کو جو دے دیا، بس سمجھو بس وہ مہارت ہو گئی ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں. آفٹر کیئر کریں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہے، جس طریقے سے کی جاتی ہے، جس برانڈ پہ کی جاتی ہے. اگر آپ کو ہیئر ایکسپرٹ بتا رہا ہے، وہ بھی تو یہ چاہتا ہے نا کہ آپ کا بال خراب نہ ہو، کیونکہ پھر ساری بات ہیئر ایکسپرٹ پہ آ جاتی اچھا. ہے. جو آفٹر کیئر کی جو پروڈکٹ آپ بتاتے ہیں وہ لگاتار مسلسل استعمال کرنی ہوتی ہے یا کچھ ٹائم کے لیے؟ کچھ ٹائم کے لیے، جیسے فیشن کے طور پہ ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے پھر 5 سے 6 منتھ بعد پھر آنا ہوتا ہے. انہوں نے ٹھیک ہے، بس کیئر رکھے کچھ 2-3 ٹائم منتھ. کے لیے. ہاں، ٹھیک 2-3 ہے. پیغام کیا دیں گے آپ لوگوں کو، ہمارے خواتین مرد حضرات جو بالوں کو بڑا خوبصورت دکھانا چاہتے ہیں لیکن کیئر نہیں کرتے؟ پیغام یہی دوں گی، اللہ تعالیٰ نے سب انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. اللہ کا ہر ٹائم شکر ادا کیا کرو، نا شکر نہ بنا کرو. اور اگر آپ کو کوئی اگر خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جس بھی ہیئر اپنا کوئی بھی فیشن کرنا چاہ رہے ہو، بیوٹی کانشینس ہیں آپ، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کے حوالے ہم اپنا آپ کر رہے ہیں، ایون ہیئر ہے یا اسکن ہے، کہ وہ کتنا ایکسپرٹ ہے، اس کے پاس نالج کتنی ہے، اس کے بعد آپ دیں. اور سچی بات کریں، وہ والی بات کہ جھوٹ مت بولے پیسہ کمانے کے لیے. نہیں، جھوٹ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹریٹمنٹ دیا ہی نہیں. دونوں سائڈ کے لیے، دونوں کے لیے. تھینک یو سو مچ فلک صاحب نے وقت دیا. بہت اہم چیزیں ناظرین ہم نے ڈسکس کی. خوبصورتی کی جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ اسکن کے حوالے سے ہو، آپ کے بالوں کے حوالے سے ہو، ہر لحاظ سے دیکھیے اللہ پاک نے انسان کو قدرتی طور پہ بہت خوبصورت بنایا ہے. اگر آپ اسی خوبصورتی کو مینٹین کر لیں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے قدرت کے ساتھ چھیڑخانی کرنی ہے، اپنے جو اللہ پاک نے آپ کو بیوٹی حسن دیا ہے اس کے ساتھ اگر آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، تو پھر جو آپ کو ایکسپرٹ ایڈوائز کر رہا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے کیئر کے لیے ان پروڈکٹ کا استعمال کرنا ہے، تو وہ بھی پھر لازمی کریں، تاکہ بعد میں آپ کو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ آپ نے اپنے بالوں کو خراب کر لیا ہے، آپ کے بال ڈیمیج ہو رہے ہیں، رف ہو گئے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اب آپ کو ایکسٹینشن لگوانی ہے. بہت سارے اور ایشوز آ سکتے ہیں. تو ان تمام تر ایشوز سے بچنے کے لیے میں تو یہی کہوں گی کہ جو قدرتی طور پہ اللہ پاک نے آپ کو حسن دیا ہے اسی کی کیئر کریں، ڈائٹ کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش اخلاق بن کر رہیں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، تو آپ کا حسن، آپ کی بیوٹی ویسے ہی نکھر کے سامنے آئے گی. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.